evening and a very warm welcome to the Black Hole. A few days ago, 21st January marked the 100th death anniversary of one of the most influential figures of the 20th century, that is Vladimir Lenin, the leader of the October Revolution and the first leader and co-founder of the Soviet Union. Today, we are going to explore his impact and legacy, both philosophically and politically. Also, we are going to analyze the relevance of Lenin's ideas in today's contemporary world. We have three respectable speakers with us in alphabetical order. Abdul Sattar साहब है हमारे साथ, he is social activist and journalist. उनके साथ तशरीफ़ फरमाया अफरासियाब खटक साहब, काफ़ी अर्से बाद आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. आप जानते हैं फॉर्मर सेनेटर हैं और राइट्स एक्टिविस्ट हैं. और हमारे साथ हैं नाज़र महमूद साहब, ऑथर, एजुकेटर, कॉलमिस्ट और सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर. इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, हमेशा की तरह प्लीज़ हमें एक आप फेवर दें और अपने सेल फोन्स जो हैं वो आप साइलेंट मोड पे रख दें ताकि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस बीच में ना हो. व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A, आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं. जस्ट रेज योर हैंड और प्लीज़ माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप बोलिएगा ताकि आपकी आवाज़ जो है वो ऑनलाइन ऑडियंस तक भी पहुंच सके. बस यही दो तीन चीज़ें. हाँ, मौजू पे रहिएगा, शॉर्ट रहिएगा अपने क्वेश्चंस या तबसरे में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो गुफ्तगू में शरीक हो सकें. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम अब्दुल सत्तार साहब, खटक साहब एंड नाज़र महमूद साहब. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया नैयर आफाक साहब, और हाज़रीन आपका भी शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए एक ऐसी शख्सियत को याद रखने के लिए जो बिलाशुबा 20वीं सदी की अहम तरीन शख्सियात में शामिल रही है. और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक वक्त था कि लगता था कि लेनिन की जो लेगेसी है वो शायद आने वाली सदियों तक बाकी रहेगी. लेकिन फिर हमने वो दौर भी देखा कि 1985 से 1990 तक वो जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट स्टेट और पूरा जो सोशलिस्ट ब्लॉक बनाया गया था वो 5 साल के अंदर अंदर बहुत तेज़ी से अनरेवल हो गया, यानी वो लपेट दिया गया या लिपट गया. और ये बड़े तारीख़ साज साल थे. और उससे पहले 1915 से 20 के दरमियान के जो तारीख़ साज साल थे, जिनमें 1917 का दुनिया का पहला सोशलिस्ट इनकलाब जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, और ख़ुद लेनिन की शख्सियत ने उस इनकलाब में बहुत ही अहम किरदार अदा किया था. आज हम अपनी गुफ्तगू में लेनिन के कंट्रीब्यूशन पे बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है लेनिन का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट पर गुफ्तगू उस कंट्रीब्यूशन के बगैर नहीं हो सकती जो लेनिन का था. तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो लेनिन के कंट्रीब्यूशंस क्या थे, इंटेलेक्चुअली क्या कंट्रीब्यूशन थे, पॉलिटिकली क्या कंट्रीब्यूशन थे, क्योंकि लेनिन उन शख्सियात में से हैं जो बैक वक्त एक बड़े एक्टिव पॉलिटिशियन भी थे और एक बड़े आला पाए के इंटेलेक्चुअल भी थे. तो ये एक बहुत बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है. कुछ लोग एक्टिविस्ट होते हैं, सरगर्म सियासतदान होते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं होते या नहीं बन पाते. कुछ लोग बुनियादी तौर पे इंटेलेक्चुअल होते हैं लेकिन वो अमली सियासत में किरदार अदा नहीं कर पाते. लेकिन कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों उन शख्सियात में थे जो पूरी ज़िंदगी एक्टिविस्ट भी रहे और इंटेलेक्चुअली भी बहुत बड़ा काम किया उन्होंने. तो हम आज जानना ये चाहेंगे, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास वो लोग मौजूद हैं जिनकी बड़ी गहरी नज़र है रही है तारीख़ पर भी उस दौर की, और आज की हालात पर भी गहरी नज़र है. तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे. ज़ाहिर है हमारे साथ सीनियर रहनुमा अफरासियाब खटक साबिक़ सेनेटर भी मौजूद हैं. अफरासियाब खटक साहब भी उस जद्दोजहद में शामिल रहे हैं जो पाकिस्तान में उस पार्टी के साथ भी वाबस्ता रहे हैं जिसने एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट रियासत के क़याम के लिए जद्दोजहद की. गो कि वो जद्दोजहद कामयाब ना हो सकी, लेकिन बहरहाल कुछ आइडियाज़ थे जिनके पीछे हम लोग जा रहे थे. तो हम ये जानना चाहेंगे, इनकी बड़ी गहरी नज़र, इन्होंने ये ख़ुद अफ़गानिस्तान में भी रहे और अफ़गानिस्तान में भी वो कोशिश की गई 1980 के अशरे में, 1980 से 90 के दरमियान. तो मुझे उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू में हमें बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी. और अब्दुल सत्तार साहब भी तारीख़ और बैन अक़वामी सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं. तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ में अब्दुल सत्तार साहब से ही गुजारिश करूँगा
کہ اگر آپ پہلے ہم ان کی لیگیسی پہ بعد میں بات کریں گے. پہلے میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کے لینن کے کنٹریبیوشن اور امپیکٹ پر تھوڑا سے گفتگو کا آغاز کریں تو پھر بات آگے بڑھے گی. ستار صاحب اوور ٹو یو. مائک چیک 1 2 3. اوکے. میرے خیال سے لینن کے کنٹریبیوشن نے جو کنٹریبیوشن ادا کر سکے ہیں اس میں ایک بڑا فیکٹر ان کے ذاتی اور وہ دوسرے بھی تھے، لیکن لینن کا یہ جو رجحان تھا ریسرچ کا، آج ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں بہت سارے ایسے رہنما مل جائیں گے جو مارکسسٹ ریٹرک یا جوشیلے نعرے بلند کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تحقیق کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنا میرے خیال سے ون آف دی فیکٹرز تھا جس نے لینن کو اس قابل کیا کہ وہ رشین سوسائٹی پہ کنٹریبیوٹ کر سکے. مثلا جب سوویت یونین میں انقلاب کی بات ہوئی تو سوویت مارکسزم کا گاڈ فادر پلیخانوف اور بہت سارے لوگ، پلیخانوف جو ہے وہ ہی واز اے ویل ریسپیکٹڈ انٹلیکچوئل، انہوں نے سب نے مخالفت کی. ہی رادر فاؤنڈ اٹ ریڈیکولس کہ آپ کس طرح ایک بورجوازی اسٹیج کو کراس کر کے سوشلسٹ اسٹیج میں جا سکتے ہیں. سوویت یونین جہاں پر غالباً انڈسٹریز 11 to 18% بھی نہیں تھی. تو لینن نے سوویت سوسائٹی کو پہلے ہی بڑا گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا اور اس نے یہ آرگیومنٹ کیا کہ یہاں جو بورجوازی آپ کا فارمر ہے، یعنی امیر فارمر ہے، وہ تقریباً 50% سے زیادہ زمین اس کے پاس ہے، اور پھر 25% جو ہے وہ مڈل کلاس فارمرز یا جو تھوڑا سا کم امیر ہے، اور 25% خالی غریب فارمر کے پاس ہے، اور وہ بھی اتنی ہے کہ وہ جسم و جاں کا رشتہ بھی برقرار نہیں رکھ سکتا. پھر ایک بڑی تعداد ایسے فارمرز کی جن کے پاس زمین نہیں ہے. یہ جو امیر فارمر تھے وہ ٹوٹل کوئی اگر 3032 ٹوٹل مشینریز تھیں تو اس میں سے 2800 مشینریز جو ہے ان کے پاس تھے. بالکل اسی طرح اس نے جس معاملے پہ بھی بات کی اور جو وہ کنٹریبیوٹ کر سکا، چاہے وہ سوویت ریولوشن ہو یا انٹرنیشنل ریولوشن ہو، اس میں اس کا ریسرچ کا بڑا پارٹ تھا. جب اس نے بات کی کولکاٹسکی نے، ہو واز اگین گاڈ فادر آف جرمن سوشلزم، اس نے جب یہ امپیریلزم اور الٹرا امپیریلزم کی بات کی، اور اس کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ اب امپیریلزم ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر ان کا آپس کا تصادم نہیں ہوگا، آپس کی لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے لازمی بات ہے کہ ایک سرمایہ دار نے پاکستان میں بھی صنعتیں لگائی ہیں، انڈیا میں بھی لگائی ہیں، کوکا کولا یہاں بھی ہے، پیپسی کولا وہاں پر بھی ہے، تو وہ کس طرح بمبارڈمنٹ کریں گے، کیونکہ وہ تو سارا تباہ ہوگا. لیکن لینن کا یہ خیال تھا کہ کیپٹلزم اپنا مونوپولسٹک اسٹیج پر ہے، اور مونوپولسٹک اسٹیج پر ہمیشہ جو ہے وہ لڑائی انیویٹیبل بن جاتی ہے، جو لڑائی مارکیٹ کی ہوگی، را مٹیریل کی ہوگی. اور اس نے فیکٹس اینڈ فگر سے ثابت کیا جرمنی وچ واز ون آف دا موسٹ ایڈوانس کنٹریز آف یورپ ایٹ دیٹ ٹائم، اس نے بتایا کہ وہاں پر 80s کے ڈیکٹ میں تقریباً 32,65,600 انٹرپرائزز تھیں، جس میں سے 30,588 جو تھیں ان کے پاس اچھی خاصی کانسنٹریشن تھی، جو بمشکل 0.9% بنتی تھی. لیکن یہ 0.9% جرمنی کا جو ٹوٹل مین پاور تھا 1,44,00,000، اس میں سے 57,000 مزدور ان کے پاس تھے. تو کس طرح وہ چیزیں کانسنٹریٹ ہو رہی تھی، اور کیونکہ مینوفیکچرنگ کانسنٹریٹ ہو رہی تھی تو فائنینس کیپٹل بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا. پھر یہ جو 30,000 انڈسٹریز تھیں، یہ تقریباً 66 لاکھ اسٹیم ہارس پاور، تقریباً 88 لاکھ ہارس پاور ٹوٹل تھا، اس میں سے صرف 66 لاکھ ہی یوز کرتے تھے، جو تقریباً 75.3% یا 75.3% بنتا ہے. بالکل اسی طرح 12 لاکھ کلو واٹ ٹوٹل الیکٹریسٹی تھی اگر جرمنی میں، تو 12 لاکھ میں تقریباً 1,50,000 سے زیادہ یہ استعمال کرتے تھے. اسی طرح جو تقریباً 77% بنتی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ میں تقریباً 1909 میں جو لارج اسکیل انڈسٹریز تھی، اور اس میں بتایا اس نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو ہے وہ بڑی انڈسٹریز کا کرائیٹیرین ڈفرینٹ تھا. مثلا اس کو وہ ان ٹرمز آف دیکھتے تھے کہ وہ اس کا والیوم کتنا ہے مانیٹری ٹرمز میں. تو وہاں پر لارج اسکیل انڈسٹریز تھیں تقریباً 2,68,991، اور اس میں سے یہ ٹوٹل تھیں، اور اس میں سے جو بڑی انڈسٹریز تھیں وہ صرف 30,060 انڈسٹریز تھیں، جو 1.1% ٹوٹل بنتا تھا. لیکن یہ تقریباً 20 لاکھ ورکرز کو امپلائی کرتے تھے، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ٹوٹل ورکرز کی تعداد مین پاور کی
66 लाख थी, यानी 30.5% सिर्फ इनके पास था. तो ये जो रिसर्च का उसका आइडिया था, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि उसकी वजह से वो कंट्रीब्यूशन करने के काबिल हुआ. ऑफ कोर्स उसमें पर्सनल मैटर थे. लेनिन को अमूमन एक फिनेटिकल फिगर समझा जाता है. आई मीन पीपल लाइक ऑर्थर ब्रेमन, आप सारे वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल उठा के देखें तो वो समझते हैं ये कोई फिनेटिकल फिगर था. इवन खुद विद इन बॉल्शविक पार्टी उसको लोग हार्ड लाइनर समझते थे. और कामिनीव और इवन स्टॉलिन जब ये अप्रैल में वापस आया और इसने एक डिफरेंट लाइन ली तो वो कहने लगे बिल्कुल पागल हो, ये किस तरह फेनेटिकल टाइप की आप लाइन ले रहे हैं. पार्टी में जब इसने जर्मनी से मुआहिदा हुआ तो जर्मनी के मुआहिदे पर बड़े रिजर्वेशन थे और लेनिन वहाँ पर डेमोक्रेटिक फ़ैसले को उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जर्मनी ने मुआहिदे से कहा कि भाई आप यूक्रेन हमें दे दें, पोलैंड हमें दे दें, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया हमें दे दें, बेलारूस हमें दे दें. दैट वाज वेरी डेवस्टेटिंग एंड वेरी ह्यूमिलिएटिंग. लेनिन ने कहा येस इट इज़ ह्यूमिलिएटिंग, येस इट इज़ डेवस्टेटिंग, लेकिन बट डू वी हैव एनी ऑप्शन. और जब ये बुखारन ने कहा कि नहीं जी वी शुड वेज अ रेवोल्यूशनरी वॉर, उसने मुस्कुरा कर कहा कि आर्मी के बगैर कौन सी रेवोल्यूशनरी वॉर आप करेंगे, वी हैव ऑलरेडी डीमोबिलाइज्ड द आर्मी. लेनिन की बात को नहीं माना गया और उसका जो एनालिसिस था ही वाज विंडिकेटेड. उसके बाद जर्मनी जब मुआहिदा नहीं माना, ट्रॉट्स्की 7 हफ्ते तक उसको प्रोलॉन्ग करता रहा इन द होप कि जी जर्मनी में रेवोल्यूशन आ जाएगा सो वी विल हैव अनदर सोशलिस्ट स्टेट, तो फिर हमें की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. जर्मनी ने कहा इनफ इज़ इनफ, वी आर डन विद ऑल दी टॉक्स, और उन्होंने हमला कर दिया. हमला किया उन्होंने तो जी वो ये सारे ममालिक ले गए, यूक्रेन, बेलारूस, आपका इवन कॉकेसस के एरिया उन्होंने ले लिए, लैटविया, एस्टोनिया, बाल्टिक ले गए. उसके अलावा 25% उन्होंने सदर्न रशिया जो है उस पर भी कब्ज़ा कर लिया. 86% कोल फील्ड्स सारी आपकी चली गई जर्मनी के पास. 50% से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे चली गई. 26% रेलवे उनके कंट्रोल में चली गई और 1/3 रशिया की जो पॉपुलेशन है वो उनके कंट्रोल में आ गई. तो लेनिन वहाँ पे विंडिकेट हुआ. दूसरा ये है कि लेनिन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मेरे ख्याल से जिस काबिल था, ही वॉज नॉट इरेशनल एंड इमोशनल, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसका भाई जो था खाली 21 साल का था, लेनिन 17 साल का था. बड़ी अटैचमेंट थी उसकी अपने भाई के साथ. उसने कोई इरेशनल लाइन नहीं ली, एडवेंचरिज्म नहीं किया उसने, अनलाइक नेरोटनिक्स. और उस पर बड़ा उस वक्त बड़ा प्रेशर था कि जो ये नेरोटनिक या सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, दे बिलीव्ड इन इंडिविजुअल टेररिज्म, कि इंडिविजुअल टेररिज्म हम टारगेट करेंगे. ज़्यादातर किसान जो हैं वो ज़मींदारों के शहर में हैं और वो ज़ार के शहर में हैं, और उनके लिए ज़ार जो है वो ज़मीन पे खुदा का बंदा है. तो दे डिसाइडेड टू टारगेट ज़ार, कि ज़ार अगर मर जाता है तो उनका एक बड़ा बुत टूटेगा और किसान उस ऑरा से और उस फैसिनेशन से निकलेंगे जो ज़ार के मुताबिक है. लेनिन ने उसको रिजेक्ट किया और लेनिन ने मार्क्सिस को साथ मिलाने की बात की. तो उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है. वन माइट कॉल हिम पग्नेशियस, कम्बैटिव, आर्गुमेंटेटिव. लेनिन का पूरा टाइम लड़ाई में गुजरता था. वो क्रेमलिन के जो सर्वेंट क्वार्टर में बैठ के वो लिखता रहा. 46 वॉल्यूम्स उसने लिखे हैं. लेनिन एज़ कम्पेयर टू प्लेखानोव जो शायद 90 साल तक ज़िंदा रहा, एंगल्स की बड़ी उम्र रही, इवन मार्क्स की बड़ी उम्र रही. लेनिन एज़ कम्पेयर टू अदर रेवोल्यूशनरीज बहुत कम उम्र में उसकी डेथ हुई है. उसके बावजूद उस पर असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुए हैं. 4-5 साल वो लिटरली बीमार रहा. उसके बावजूद उसने जितने अनथक अंदाज में चीज़ों को लिखा और जितना प्रोलिफिक था वो राइटिंग में, उतना ही वो एक्टिविज़म में था. वो सोशलिस्ट इंटरनेशनल से भी राब्ते में है, वो आलमी रहनुमाओं से भी राब्ते में है. उसके अलावा वो सारा कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है, लिख रहा है, चाहे उसके अप्रैल थीसिस हों, धड़ाधड़ उसके खतूत हों. तो उसने मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ लाइन ली और मेरे ख़्याल से उस लाइन में उसने डिफरेंट अप्रोचेस की. लोग लाख लेनिन को डॉगमेटिक कहते रहे हैं, लाख कहते रहे हैं कि वो बड़ा रिजिड था, लेकिन मेरे अपने ख़्याल में कि उसने सूरत हाल को देखते हुए, सूरत हाल को सही तज्जिया करते हुए, बिकॉज ही बिलीव्ड विदाउट ए गुड एनालिसिस और विदाउट एन एग्जैक्ट एनालिसिस यू कुड नॉट हैव अ पॉलिसी. एंड इफ़ यू डोंट हैव अ पॉलिसी, आप नेचुरली पॉलिटिक्स नहीं कर सकते. तो मेरे ख्याल से उसका पर्सनल वो रहा है, उसने पर्सनल ग्रेजेस अपनी दूर रखी. रोज़ा लग्जमबर्ग कैरीड आउट विदरिंग अटैक्स अगेंस्ट हिम, सजेस्टिंग कि भाई वो इनकलाब के जजीरे के इर्द गिर्द जो है पूरा ओशन तैयार कर रहा है डायनामाइट का.
جو اس کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی پالیسی تھی. بخارن نے اس کو اپوز کیا, ایٹ ٹائم ٹروٹسکی نے اس کو اپوز کیا, لیکن لینن نے چیزیں پرسنل نہیں رکھی. وہ ہی ہیڈ اے ڈیپ رسپیکٹ فار روزا لگزمبرگ. بخارن سے اگر کہیں پر کوئی کشمکش ہوئی ہے بعد میں, اگر وہ معاملات صحیح ہوئے ہیں, تو اس نے کوئی پرسنل گرج نہیں رکھی. ٹروٹسکی سے کوئی پرسنل گرج نہیں رکھی. میرا خیال یہ ہے کہ وہ سنگل مائنڈیڈلی اس کا جو فوکس تھا وہ سماجی تبدیلی تھا, اور اس سماجی تبدیلی کے لیے اس نے ہر طرح کی قربانی دی, چاہے وہ پرسنل ہوں, چاہے وہ اس کی فائنینشیل ہوں یا دوسری نوعیت کی. بہت شکریہ. شکریہ ستار صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اس میں کچھ چیزیں ایک دو ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ لینن کے کنٹریبیوشن پہ جو اہم ترین بات انہوں نے کی وہ اس کی ریسرچ اورینٹیشن تھی. اب ان کی اچھا کچھ پھر نام بھی یہاں پر آ گئے ہیں, جیسے پلیخانوف کا, کاؤٹسکی کا, روزا لگزمبرگ کا. تو بہت سے لوگ شاید اس تمام بیک گراؤنڈ سے واقف نہ ہو, تو میں ایک دو منٹ اس پہ تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا. لینن 1870 میں ولادت ہوتی ہے. پلیخانوف اور کاؤٹسکی اس سے کم از کم 15 سال بڑے تھے, اور پلیخانوف جو تھے وہ بالکل انہوں نے درست کہا کہ انہی کو مارکسزم کا فادر آف مارکسزم رشیا میں انہی کو سمجھا جاتا تھا. وہ لکھتے بھی تھے, تاریخ پر ان کا بڑا گہرا نظر تھا, ہیگل کو, فلسفے کو سارا انہوں نے پڑھا ہوا تھا. اور ان کی سب سے مشہور کتاب جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے وہ تاریخ میں فرد کا کردار کے نام سے. ہم نے بہت جب 80s میں ہم بائیں بازو کا لٹریچر پڑھا کرتے تھے تو اس زمانے میں وہ کتاب پڑھی تھی, وہ پلیخانوف کی لکھی ہوئی. لیکن پلیخانوف تو ایک طرف رشیا میں کام کر رہے تھے, کاؤٹسکی جو تھے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ جرمنی میں کام کر رہے تھے. لیکن ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ یہ انقلاب جو لینن لانے جا رہے ہیں یہ پری میچور ہے, وقت سے پہلے. لینن کے کنٹریبیوشن کی جو ان کی ہارڈ ورک اور ریسرچ کی اورینٹیشن کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1870 میں پیدا ہوتے ہیں, 1895 میں ان کو ایگزائل میں, ایگزائل سے مطلب یہ کہ ان کو سائبیریا میں, ایگزائل کا مطلب ہوتا ہے سائبیریا, ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک چلے جائیں, سائبیریا بھیج دیا گیا ان کو گرفتار کر کے. اور وہاں جو رہے تو انہوں نے 25 سے 30 سال کی عمر میں اتنی موٹی کتاب لکھی ہے جو ہے ڈیولپمنٹ آف کیپٹلزم ان رشیا. اور وہ کتاب پڑھیں تو اس زمانے میں جو ارلی ڈیولپمنٹ کیپٹلزم کا رشیا میں ہو رہا تھا وہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی ہارڈ ورک کا, کہ جو لینن سے میں سیکھتا ہوں جو سب سے اہم بات وہ یہ کہ انتہائی ہارڈ ورکنگ آدمی, اور یہی وجہ تھی کہ وہ ان کی پوری زندگی کتنی تھی, یعنی 53-54 سال, اور 53-54 سال میں اتنے والیومز لکھنا, پوری انقلاب کی قیادت کرنا. تو ایک وہ کتاب, اس کے بعد پورے ظاہر ہم والیوم پہ بات نہیں کر سکتے, لیکن جو ان کی 3-4 اہم ترین چیزیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے, ایک تو وہ ڈیولپمنٹ آف کیپٹلزم رشیا ہے, دوسری ان کی 1902 کی یہ کتاب ہے وٹ از ٹو بی ڈن. اچھا اس وقت صورتحال یہ چل رہی تھی کہ جو رشین ڈیموکریٹک پارٹی بنائی تھی انہوں نے, سوشل ڈیموکریٹک پارٹی, اس میں ظاہر 2 گروپ سامنے آ رہے تھے, ایک مینشوک گروپ کہلایا اور ایک بالشوک گروپ کہلایا. اور اس میں بنیادی تضاد یہ ہوا تھا کہ لینن کا کہنا تھا کہ جو پارٹی ہے جس کو یہ وینگارڈ پارٹی کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اس کی ممبرشپ جو ہے وہ اتنی اوپن نہیں ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اس میں شامل ہو جائے. مارتوف کا یہ کہنا, مارتوف جو بینشوک دھڑے کے سربراہ تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, اس پارٹی کو اوپن ہونا چاہیے, اس کے یعنی اس کو براڈ بیسڈ ہونا چاہیے. اور لینن کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو براڈ بیس رکھا تو ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. جس طرح سے ہم پارٹی جو ایک وین گارڈ رول اس کو ادا کرنا ہے انقلاب میں, وہ ادا نہیں کر پائے گی. سمپیتھائزر ہو سکتے ہیں لیکن ہم پارٹی میں شامل ایز ممبر انہیں لوگوں کو کریں گے جو کہ پارٹی کے بہت سلیکٹڈ لوگ ہوں گے. یہ بنیادی تھا. تو وہ وٹ از ٹو بی ڈن میں انہوں نے وہ چیزیں لکھی ہیں. پھر ان کی ایک اور کتاب ہے جو امپیریلزم کے بارے میں, سامراج سرمایہ داری کی آخری اسٹیج, ایڈوانسڈ اسٹیج, جو انہوں نے میرا خیال 1915 یا 16 میں لکھی, انقلاب سے فوراً پہلے. وہ بھی پڑھ کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے, جس میں یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اب آئندہ جو کیپٹلزم کا دور آ رہا ہے اس میں فائنینس, انٹرنیشنل فائنینس جو ہے وہ اہم ترین رول پلے کرے گا, جو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں, 100 سال بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جن پہ تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے, لیکن میں اب افراسیاب خٹک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ گفتگو کو آگے بڑھائیں پلیز. نہیں, آپ کا تو لگا ہوا ہے. سر میں اس طرف دیکھ رہا ہوں. شکریہ. سب سے پہلے تو میں بلیک ہول کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع کو یاد رکھا اور لینن کے بارے میں ہم سب کو موقع دیا کہ ہم آپس میں
بات کریں اور کچھ یاد کریں کچھ چیزیں اور کچھ آج کے حالات کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ انسانی معاشرے میں انصاف اور استحصال کے خاتمے کے لیے جدوجہد کافی پرانی ہے۔ مارکسزم سے پہلے بھی یہ ہوتی رہی ہے، قدیم یونان سے لے کے سارے معاشروں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے، لیکن مارکسزم اس کا بہت سسٹمیٹک اور جو سرمایہ داری اور صنعتی انقلاب کے بعد ایک شکل پیدا ہوئی تو ایک واضح فلسفہ اور سیاسی اسٹریٹجی، سیاسی فکر، یہ ساری چیزیں میسر ہو گئی۔ لیکن اس کو پھر اگر دیکھیں تو فرانس میں 70 دن کا وہ پیرس کمیون، یعنی ایک کوشش ہوئی کہ ظاہر مارکس اور اینگلز اس کے حق میں نہیں تھے، اس کارروائی کرنے کے حق میں پیرس پر قبضہ کرنے کے، لیکن جب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ سوال ریلیونٹ نہیں رہا کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اب تو اس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ تو وہ ایک کوشش تھی 70 دن کی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ لینن نے یا ان کی پارٹی نے، بلشوکوں نے پھر ایک اور تجربہ کیا، ایک اور سوشلزم کے نام پہ ایک معاشرہ انہوں نے بنایا جو یعنی تقریباً 74 سال تک چلا اور جس نے انسانی تاریخ کو بہت کچھ دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس پہ بات کروں، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لینن کے بارے میں ابھی دوستوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں کمال یہ تھا کہ انہوں نے خیالات کے مختلف دھاروں کو جوڑا۔ اس میں یعنی وہ ظاہر ہے کہ روسی سیاست کی جدوجہد سے آگے آئے تھے، اور پھر یہ کہ یہ جلاوطنیوں کی وجہ سے تمام ان کو بھی اور دوسرے بلشوکوں کو بھی موقع ملا کہ یورپ کے اندر جو ایڈوانس خیالات تھے ان سے بھی استفادہ کریں اور ان کو سیکھیں اور ان کو چیلنج کریں بعض چیزوں کو، اور وہ کافی مفید بات تھی۔ اس میں مثلاً یہ کہا گیا مثلاً طبقاتی یعنی مزدور طبقہ، سرمایہ دار طبقہ، جاگیردار طبقہ، یہ چیزیں کھل کر سامنے آئی تھیں، لیکن بنیادی طبقے ظاہر مزدور طبقہ اور سرمایہ دار طبقہ، سرمایہ دار طبقے کے پاس اقتدار تھا اور مزدور جو تھا وہ اقتدار لینا چاہتا تھا اور سرمایہ دار طبقے کے استحصال کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو دو فریق ایک طرح سے تھے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ طبقہ جو تھا وہ ایجنسی تھی، یعنی اس تاریخ کی ایک ایسی قوت تھی کہ جو اس تبدیلی کو اون کرتی تھی، اس کو چاہتی تھی، اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور لیکن پارٹی بھی ضروری تھی، پارٹی کے بغیر یہ تبدیلی نہیں آ سکتی تھی۔ تو یہ جو جس طرح سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا ارتقاء ہوا، پھر اس میں بلشویزم کا جیسے کہتے ہیں، تو یہ کافی یعنی تجربوں انہوں نے اور انارکزم اور مارکسزم کو انہوں نے جوڑا۔ اسی طرح سے لیکن بعض لوگ اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جرمن فلسفے کو، جو کلاسیکل فلسفہ تھا، یا برطانیہ کی پولیٹیکل اکانومی انگلینڈ کی، اور فرانسیسی سوشلزم کو انہوں نے ایک طرح سے سنتھسائز کیا، اور یہ 20ویں صدی میں سوشلزم کی اساس بنی، یہ تینوں چیزیں ملا کے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے یعنی لینن اور بلشویکوں کا عطیہ تھا انسانی معاشرے کے لیے اور ساری دنیا کی سوشلسٹ تحریک کے لیے کہ انہوں نے یہ سنتھیسس پیش کیا۔ یہ بات بھی کہ اکتوبر انقلاب سے پہلے یعنی جو صورتحال تھی اس میں بہت اب پیچھے مڑ کے یعنی اس سے 100 سال سے بات آگے چلی گئی ہے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ لینن اگر نہ ہوتے تو شاید یہ انقلاب اس موقع پر کم از کم نہ آتا، یہ بات اب کہی جا سکتی ہے۔ یہ انسانی معاشرے میں تاریخ میں کافی بحث رہی ہے کہ لیڈروں کا کیا رول ہے، فرد کا کیا رول ہے، اور سماجی معاشی حالات کا کیا رول ہے۔ 18ویں صدی میں یہ کہتے تھے کہ یہ جو فرد ہے ایک کانشیس اور ڈٹرمنڈ لیڈر، وہ تبدیلی اصل میں لاتا ہے۔ لیکن 19ویں صدی شروع ہوئی تو اس میں زیادہ بات یہ ہوئی کہ سماجی اقتصادی حالات جو ہیں وہ اصل میں تبدیلی کے بارے میں وقت کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن مارکسزم نے اس کو زیادہ سائنٹیفکلی اس سوال کو ایڈریس کیا، اور ایک ڈائلیکٹیکل ریلیشن شپ اس لیڈر انڈیویجول میں اور جو حالات ہیں معاشی ان کے درمیان اس ڈائلیکٹیکل تعلق، اور ایک طرح سے لینن ویسے لیڈر تھے جس نے تھیوری اور پریکٹس کو بڑی کامیابی سے جوڑا، اور جیسے دوستوں نے کہا وہ پڑھتے لکھتے تھے۔ مجھے میوزیمز میں ماسکو میں دیکھنے کا موقع ملا،
وہ کتابیں صرف پڑھتے نہیں تھے، ان کا خلاصہ نکالتے تھے، لکھتے تھے ساتھ میں. تو یہ ہم لوگ کتابیں پڑھ کے بھول بھی جاتے نا. ان کا یہ تھا کہ ان کے جو نوٹ بکس تھے ان میں ہر کتاب کا ایک خلاصہ جو تھا وہ موجود تھا. تو یہ وہ کتاب کو نچوڑ پڑھتے نہیں تھے. تو یہ ان کی خوبی واقعی جو دوستوں نے پہلے بیان کی ہے، واقعی اس طرح سے وہ آدمی تھے. اور اسی وجہ سے وہ اس قابل تھے کہ جب اکتوبر انقلاب سے پہلے یعنی فروری کا انقلاب آیا، اور فروری کے انقلاب میں مثلا شاہی وہ نظام ختم ہوا، لیکن خود بلشویکوں کے اندر بھی یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ کیسے اب اسے آگے بڑھیں گے. جیسے اس سے پہلے بھی دوستوں نے کہا کہ کیسے ایک بورژوا انقلاب کو اب کیسے سوشلسٹ انقلاب میں تبدیل کریں گے، کیونکہ یعنی بظاہر اس کے لیے حالات سازگار نہیں تھے. یہ اگر اس طرح سے دیکھیں تو جو یورپ میں اس سے پہلے انقلابات آئے ہیں ان سے اگر تھوڑا سا مثلا کرامویل کا انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں، یا فرینچ ریولوشن کے جو لیڈر تھے ان کا آپ دیکھ لیں، ان کے لیے تھا کہ انقلاب آیا، انقلابی حالات بالکل ان کے سامنے آئے تو انہوں نے اس کو گلے لگایا، امبریس کیا. لیکن لینن نے یہ فروری سے آپ اکتوبر تک دیکھیں، انہوں نے جو ایونٹس تھے ان کو بڑی کامیابی سے ایسے استعمال کیا کہ انقلابی حالات پیدا کرنے میں بھی انہوں نے بڑا کنٹریبیوشن کیا. یہ یعنی ایسی بات تھی جو کسی اور لیڈر کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے جو لینن نے کی. اور پہلی جنگ عظیم کو دیکھیں نا، جنگ عظیم کے بارے میں مختلف خیالات تھے، جیسے انہوں نے کہا بھی وہ جرمن سوشلسٹوں کا ایک اور خیال تھا جنگ کے بارے میں، لیکن لینن نے اس کو ایک ایسی اپرچونٹی کے طور پر استعمال کیا، ایسی چیلنج کے طور پر جس کو اپرچونٹی بدلا اس نے کامیابی سے. یعنی جس طرح سے انہوں نے مثلا روسی فوج کے سپاہیوں کو جن کے بارے میں لینن کا خیال تھا کہ یہ وردی میں کسان ہیں، وردی پوش کسان انہوں نے کہا اور یہ اب دیکھیں یعنی وہ سختی سے اس پہ یقین رکھتے تھے کہ وین گارڈ جو ہے وہ مزدور طبقہ ہے، ورکنگ کلاس. یہ مارکسزم کی بنیادی بات انہوں نے سختی سے رکھی، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ ریالٹی یہ ہے کہ روس میں اکثریت کسانوں کی ہے، تو اب کیا ہوگا، یہ جو مزدور اکثریت میں نہیں ہیں تو یہ کیا ہوگا. تو اس کے لیے انہوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے پروگرام میں امن، زمین امن اور کھانا روٹی، زمین امن روٹی، اور اس سے کسانوں کے لیے بھی ایک ایسا نعرہ انہوں نے دیا کہ کسانوں کو بھی یہ نظر آیا کہ یہ زار نے ہمیں جنگوں سے تباہ کیا اور یہ دوسرے لوگ ہمیں جمہوریت کے نام پہ بہکا رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹھوس پروگرام ہے تو وہ جو روسی فوج ایک بڑا حصہ ان کی طرف آیا اور ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا سبب بنا. یعنی اکتوبر میں جو پیٹروگراڈ اور دوسری جگہوں سے لوگ نکلے، اس میں بنیادی بات یہ کی تھی، انہوں نے ایسا پروگرام دیا جس میں مزدور تو ظاہر ہے ان کے ساتھ تھے، مزدور طبقہ، لیکن کسان بھی ایسے آئے جیسے مقناطیس کی طرف لوہا جاتا ہے، اس طرح سے وہ کھینچے چلے آئے. اور انہوں نے یعنی آخر میں اکتوبر میں اس میں کامیاب ہوئے کہ سوشلزم کی طرف وہ روس کو آگے بڑھائیں اور اس نظام کی طرف جائیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ، خود بلشویک پارٹی کے اندر بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور وہ کہتے ہیں یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا. آخر میں سب نے کہا کہ واقعی یہ امکان اس میں تھا. اس حکمت عملی کے بغیر ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو ہم آج بات کر رہے ہیں، اپریل کا تھیسس ان کا جو تھا اس نے بہت وضاحت سے بیان کیا کہ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں. اچھا جی، اور یہ بھی ان کی ایک بہت بنیادی بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا، مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے فروری ریولوشن جو روس کا تھا، اس میں بہت لوگوں نے کہا کہ بس ہمیں ریفارمز لے لینے چاہیے، کچھ ریفارمز لے لینے چاہیے. لیکن نے کہا کہ ایسے نہیں ہے. اس نے کہا کہ انقلابی پارٹی کو جیتنا ہوگا، کہ اگر انقلابی پارٹی ہار جائے گی ریفارمزم نہیں آئے گا، اس کے بعد ریئیکشنری کاؤنٹر ریولوشن آئے گا. کاؤنٹر ریولوشن جو ریفارم کے امکانات کو بھی ختم کر دے گا. تو یا ریولوشن اور یا کاؤنٹر ریولوشن، ان میں سے چوائس یہ نہیں ہے کہ ہم ریولوشن یا ریفارم پہ لگ جائیں یا اس میں رک جائیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس میں پہلے جو انقلاب تھے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی تھیں جیسے روس کے اندر تھیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، روس کا یہ جو انقلاب تھا یہ وہ پرانے انقلابوں سے اس لحاظ سے بہت مختلف تھا کہ ان کے سامنے یہ نہیں تھا کہ پرانے نظام کو شکست دیں.
یہ کوئی منزل نہیں تھی، اس کی جگہ ایک نیا نظام قائم کرنے کی بات تھی، اور یہ ایک بڑی سائنسی سوچ اور بڑے پختہ سیاسی تجربے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یعنی آپ انقلاب فرانس کو آپ دیکھ لیں یا جو تھا، لیکن ان میں کوئی ایسا متبادل تفصیلی وہ تو نہیں تھے، ان کے انقلاب میں تھا. تو اس کے لیے انہوں نے جیسے دوستوں نے کہا صرف تھیوری کی نہیں، انہوں نے ٹیکٹکس بھی جو اپنائے، جو یہ جرمنی کے ساتھ اس کی بات کی دوستوں نے، واقعی ایسا ہی تھا کہ کیسے انہوں نے یعنی وہ ایسا معاہدہ تجویز کیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو شکست سرنڈر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شرمناک امن ہے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جرمنوں سے بھی لڑائی لڑیں اور روس کے اندر جو کاؤنٹر ریولوشن ہے وہ بھی ہم لڑیں، ظاہر یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ ہم کیوں ایک طرح سے گیمبل کریں اس کو. اس کے علاوہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لینن کی وفات سے جو بعد میں سوشلزم کی تعمیر ہے اس پہ بھی کافی اثر پڑا، کیونکہ دیکھیں نا ان میں یہ تھا کہ جو ریالٹی ہے سوشل ریالٹی اس کو بھانپ لیتے تھے اور اس کے مطابق اسٹریٹجی بناتے تھے، اس کے بغیر جیسے دوستوں نے کہا اس کے بغیر کہ وہ انا کا مسئلہ اس کو بنا دیتے کہ کہہ دوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر میں یہ غلطی کہہ دوں گا تو یہ لگے گا کہ اچھا انہوں نے بھی غلطی کی ہے. نہیں، دیکھیں انہیں ایک وار کمیونزم، ظاہر ایک سول وار تھا جس میں ایک طرف کمیونسٹ تھے دوسری طرف وائٹ گارڈ جو، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ جنگ ہوئی، اور جنگ کی نتیجے میں جنگی ذہنیت مائنڈ سیٹ ایک پیدا ہو جاتا ہے، اور سختی، ریجیڈیٹی، وہ ساری چیزیں آئیں. تو انہوں نے پھر نیو اکنامک پالیسی کی بات کی، اور نیو اکنامک پالیسی یعنی اس وقت کے حالات کے مطابق کافی اس سے فرق پڑا. یہ اور بات ہے کہ اگر یہ لینن بعد میں بھی ہوتے، تھوڑی سی ان کو مہلت ملتی اور یہ اس کو ایک نئی شکل میں نیو اکنامک پالیسی کو آگے کس طرح بڑھاتے، اس سے بہت فرق پڑتا. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا چین میں مثلا آپ نظر ڈالیں تو یہاں ایک طرح سے جو ماؤ زے تونگ کا وہ مرحلہ ہے ریولوشن کا، اس میں زیادہ پرانے نظام کو توڑنے والی بات ہے، یعنی ڈی کنسٹرکٹ کیا اس نے، پرانے نظام کو ڈیمالش کیا. لیکن یہ کہ نئے نظام کو بنانے کے مسئلے پہ پھر جب اپنے چینی کمیونسٹ پارٹی کے اندر بحث ہوئی، اور 1978 کے بعد جو انہوں نے پالیسی اپنائی اوپننیس یا ریفارم، یا اس میں آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جس کے اندر ایک پرسنل پرائیویٹ پراپرٹی بھی ہے، لیکن ساتھ میں ایک پبلک سیکٹر ہے، بڑا اسٹرانگ پبلک سیکٹر ہے. یعنی مارکیٹ ہے، مارکیٹ انہوں نے رکھی ہے، لیکن مارکیٹ ایسی فیصلہ کن طاقت نہیں ہے جیسے سرمایہ داری میں عام طور پر ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے مباحثے روسی کمیونسٹ پارٹی میں جو وہ جو جنگی کمیونزم والے تھے وہ غالب آ گئے، اور انہوں نے جو کلیکٹیوائزیشن تھی زراعت کی وہ بھی اس طرح سختی سے کی، اور انڈسٹریل ریولوشن سے بھی لوگوں کو یعنی پرجز کے نام پہ پارٹی سے بہت سارے یعنی لوگ جو ہے وہ مارے گئے، یا نہ صرف نکالے گئے بلکہ مارے گئے. تو یہ ساری چیزیں یعنی یہ ایوولوشن میری گزارش ہے کہ مختلف ہو سکتی تھی اگر یہ لینن کی رہنمائی میں ہوتی، اور اس سے بڑا فرق پڑتا. پھر لینن میں یہ بھی تھا، دیکھیں یہ بین الاقوامیت، انٹرنیشنلزم ان کا جو تھا وہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی. انہوں نے دیکھیں یعنی مثلا پولینڈ کے سوال کو آپ لے لیں، یعنی درجنس کی جو تھے، جو یعنی ان کی روسی جو جاسوسی میں سوویت یونین کا اس کی بنیاد انہوں نے ڈالی، ان کا مجسمہ اب بھی ماسکو میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو سوشلسٹ ہیں، سوشلسٹ بنانا چاہتے ہیں، کیا پولینڈ الگ سے ملک ہم بنائیں، بس سوویت یونین کے اندر اس کو ہونا چاہیے. وہ یعنی پولش جو لیڈر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا، پولش کمیونسٹ، کہ ہم لینن نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو کہا ہے کہ قوموں کا حق خود ارادیت، ہم کی خود ارادیت کی ہماری تو نہیں کہ اگر ہم ساری قوموں کو سوویت یونین میں شامل کریں اس نام پہ کہ چونکہ سوشل ٹرانسفارمیشن یہاں مؤثر ہوگی تو ان کو یہ تو پھر وہ اس کی نفی ہو جائے گی. تو یعنی اس طرح کے سوالوں پہ انہوں نے یعنی بہت ایسا سٹینڈ لیا. اس کے علاوہ فکری اثاثے، یہ دوستوں نے کتابوں کی بات کی، واقعی ان کی کتابوں کو انسان پڑھتا ہے تو بہت سی چیزیں دیکھیں. یہ کتاب انہوں نے لکھی 1918 میں، 1917 میں انقلاب آیا، 1918 میں دا گریٹ بگننگ. اب دیکھیں نا ایک سال میں، اور یہ انقلاب بھی لایا اور اس کو چلا بھی رہے ہیں، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی، اور اس نے لکھا کہ اب دو نظاموں کے درمیان ایک تاریخی مقابلہ ہے، اس مقابلے میں کون جیتے گا.
کون سا نظام جیتے گا. اس پر کافی تفصیلی بحث ہوئی ہے. مختلف عوامل جو ہیں فیکٹر انہوں نے گنوائے ہیں, لیکن ایک فیکٹر جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ فیصلہ کن ہوگا, ڈیسائسو ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ کس نظام میں پروڈکٹیوٹی آف لیبر, محنت کی پیداوار, پروڈکٹیوٹی کس نظام میں زیادہ ہے. یہ اس کا یعنی بنیادی کرائٹیریا یہ ہوگا کہ مثلاً 1 گھنٹے کے اندر اتنے خرچ سے ایک مزدور کتنی چیزیں کیا چیز پیدا کر سکتا ہے, اور اس کے مقابلے میں دوسرے نظام میں اسی وقت میں اسی پیسے سے ایسی ویلیو سے کوئی نئی چیز کیا پیدا کر سکتا ہے. اس میں فیصلہ ہوگا. مجھے یاد ہے میں 1984-85 میں ایسٹ برلن میں مارکسزم پڑھنے کے لیے گیا تھا. تو وہاں یہ کتاب جب زیر بحث آئی تو ہمارے جو پڑھانے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ معیار تھا, لینن نے کہا تھا 1918 میں کہ جس نظام میں یہ بات ہوگی تو وہ جیتے گا. تو میں نے اپنے اس ٹیچر سے پوچھا جو جرمن تھا, میں نے اس سے کہا کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں برلن میں بیٹھے ہوئے کہ تو آج کیا ہے, پوزیشن کیا ہے. لینن نے جو سوال کیا تھا اس کا آج اگر پوچھی اس کا جواب کیا ہوگا. اس نے کہا کہ آج بھی سرمایہ داری میں وہ زیادہ ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں, سائنٹیفک انوویشنز, بہت سارے اور چیزیں, لیکن میری گزارش ہے کہ دیکھیں لینن نے 1918 میں انقلاب کے 1 سال کے بعد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اتنی آپ دیکھیں آگے دیکھنے کی صلاحیت اور اس سائنسی سوچ کی مدد سے انہوں نے کیا. ایک یہ بات میں سوچتا ہوں. دوسری یہ بات جو انہوں نے امپیریلزم دی ہائی اسٹیج آف کیپیٹلزم, اس کی دوسری کتاب ہے, اس میں بھی یہ ہے. اب دیکھیں نا, تھیسس ان کا یہ ہے کہ چونکہ یہ مناپلی سٹیج ہے, اجارہ کا مرحلہ ہے جس میں بڑے سرمایہ دار اجارہ قائم کر لیتے ہیں, مقابلہ ان کے درمیان جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مقابلہ ختم ہو جاتا ہے تو ڈی جنریشن آ جاتی ہے. ڈی جنریشن کے آنے سے ظاہر ہے کہ وہ پھر زوال کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں تھا, میں جب سوویت یونین میں گیا تھا, ایسٹ جرمنی یا دوسرے ایسٹ یورپ میں, وہاں بھی کئی دفعہ میں نے یہ سوال اٹھایا. میں نے کہا کہ یہ جو سوشلزم ہے اس کے اندر بھی اس طرح کا کمپٹیشن نہیں ہے جو لینن نے جس کا ذکر کیا تھا. تو یہ جو لا ہے اگر یہ کیپٹلزم کو متاثر کرے گا تو سوشلزم کو کیا نہیں کرے گا. ڈی جنریشن بیکاز آف دی یعنی مقابلے کے فقدان کی وجہ سے, مقابلے نہ ہونے کی وجہ سے. یہ اس طرح, تو اس کی یعنی آپ دیکھیں اس گہرائی سے, اور یہ کتاب یعنی انہوں نے پہلے لکھی سوشلزم انقلاب سے, لیکن اس طرح کی چیزیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی سیاستدان کے طور پہ, بہت بڑے سیاستدان کے طور پہ بھی, اور ایک نظریہ دان کے طور پہ بھی, دونوں حیثیتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف 20ویں صدی کے بلکہ عالمی تاریخ کے بہت بڑے لیڈر تھے. اور میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی جو ان نے جو اثاثہ چھوڑا ہے وہ انسانی ذہن کو متاثر کرتا رہے گا. شکریہ. شکریہ خٹک صاحب. 2-3 باتیں انہوں نے بڑی اہم کی جس سے کچھ اور چیزیں ذہن میں آئیں جو شیئر کرنی چاہیے. ایک تو یہی کہ لینن کا جو تاریخ کا شعور تھا, تاریخ کا مطالعہ اور شعور, وہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے یہ جو ابھی بات کی کہ جو انگلینڈ کا انقلاب تھا کرومویل والا, اور جو انقلاب فرانس تھا, اور جو پھر پیرس کمیون کے جو ایکسپیریمنٹس تھے, سارے ان میں ایک بات مشترک تھی جس کو لینن اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. کیونکہ جو انگلینڈ کا انقلاب تھا 1640s کا, وہ بھی ایک خانہ جنگی کے نتیجے میں آیا تھا, جس کے بعد کرومویل نے قبضہ کر لیا اور بادشاہ کی گردن مار دی گئی تھی. لیکن صرف 10 سال کے اندر اندر, میرا جہاں تک مجھے یاد ہے, آئی تھنک 1649 میں بادشاہ کا سر قلم کیا, اور 1660 میں بادشاہت بحال ہو گئی. یعنی وہ انقلاب جو تھا وہ مشکل سے 10 سال چلا. اس کے بعد فرانس کی اگر بات کریں تو فرانس میں 1789 میں انقلاب فرانس آتا ہے, اور 5 سال کے اندر پھر وہ تھرمیڈور پیریڈ ایک آتا ہے. تھرمیڈور پیریڈ کا مطلب یہ تھا کہ دوبارہ سے ریوائیول کنزرویٹیوز کا آنا شروع ہو گیا, اور 10 سال کے بعد وہاں نیپولین خود ایمپرر بن کے بیٹھ گئے, تو وہ بھی ریورس ہو گیا. پیرس کمیون غالباً 72 دن سروائیو کی. تو لینن کو اس سب کا پورا شعور تھا, اور وہ چاہتے تھے, اور جو بار بار وہ اپنی تحریروں میں لکھتے تھے, وہ یہی کہ وہ ساری چیزیں ناکام اس لیے ہوئیں کہ وہ وین گارڈ آرگنائزڈ پارٹی نہیں تھی اور کوئی انٹلیکچوئل گائیڈنس نہیں تھی. اسی لیے لینن کا سب سے زیادہ زور اس پر تھا کہ اخبار نکالنا, یعنی پراودا, اسویستیا, اسکرا, 3-4 انہوں نے مختلف اخبار نکالے. اس میں مسلسل وہ لکھتے تھے اور اپنے کارکنوں کو
رہنمائی فراہم کرتے تھے. ہم آج کی دنیا میں جو سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسے رہنما نظر نہیں آتے جو انٹلیکچولی اتنے ساؤنڈ ہوں کہ مسلسل لکھ کر اپنے کارکنوں کی نظریاتی تربیت کر رہے ہوں. کہیں بھی نہ پاکستان میں نہ دوسرے ملکوں میں ہمیں نظر نہیں آتے. تو ایک تو یہ بات ذہن میں آتی ہے. دوسرا لینن کا ایک اور جو فلسفے والی بات کی کنٹریبیوشن میں ان کا کتابچے وہ بہت لکھتے تھے, یعنی ایک چھوٹے چھوٹے پیپرز لکھ دیے جو کہ آپ ایک نشست میں پڑھ لیں. جیسے اب مارکسزم کو سمجھنے کے لیے ان کا ایک کتابچہ ہے کمپوننٹس آف مارکسزم, جی 3 کمپوننٹس آف مارکسزم. اگین اس کے بھی اردو ترجمے موجود تھے جب ہم پڑھا کرتے تھے کہ مارکسزم کے اجزائے ترکیبی کے نام سے وہ کتابچہ آتا تھا. تو اور اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے سمجھایا, وہ پڑھ کے اتنا مختصر اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کیا اس کے مارکسزم کے 3 اجزائے ترکیبی کیا ہیں. اچھا, جو ڈی جنریشن کی بات کی ابھی انہوں نے, اس سے ایک اور بات یاد آتی ہے جس سے اب گفتگو ہمارے آگے بڑھے گی, بلکہ ہم سوال جواب کے لیے اس کو اوپن کریں گے تاکہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی ہمارے اسپیکرز ہی دیں گے. تو ڈی جنریشن میں ایک ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ڈی جنریشن کیپٹلزم میں ہو رہی ہے, لیکن دراصل ہوا یہ کہ جب ٹروٹسکی الگ ہو گیا اسٹالن سے یا اس کو نکال دیا گیا, تو اس نے جو کتاب لکھی ریولوشن بٹریڈ, اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ دراصل یہ جو اسٹالنسٹ اسٹیٹ ہے یہ خود ایک ڈی جنریٹڈ سوشلسٹ اسٹیٹ ہے, اور جیسا اس اسٹیٹ کو بننا چاہیے تھا, جیسا لینن نے انویژن کیا تھا, یہ وہ نہیں ہے, بلکہ اسٹالن نے اس کو ڈی جنریٹ کر دیا ہے. تو اب میرا سوال یہ ہے, اس سے پہلے کہ ہم اوپن کریں اس کو, آپ دونوں سے ہی میں سوال کروں گا کہ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ جی وہ لینن اگر جی جاتے تو شاید ایسی صورتحال نہ ہوتی. یہ بات ویسی ہے کہ قائد اعظم اگر اور جی جاتے تو شاید پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. شاید اگر ہمارے حضور کی وفات اتنی جلدی نہ ہوتی فتح مکہ کے بعد تو صورتحال مختلف ہوتی. لیکن کیا یہ واقعی میں ایسا ہے؟ اگر ہم تفصیل میں جائیں تو دیکھیں کہ تو غلطی کا آغاز جو ہے وہ بہت شروع میں ہو جاتا ہے. ہم شاید اس کو تھوڑا سا مبالغے سے کام لیتے ہیں, ہم اس کو ایک کور ہم دے دیتے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہوتا, لیکن غالباً ایسا ہوتا. اب اس تجربے کے ناکام ہونے کے بعد جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے, تو کیا پلیخانوف اور کاؤٹسکی جو کہہ رہے تھے کہ آپ تاریخ میں جمپ نہیں لگا سکتے, یعنی آپ کو خود مارکس کے مطابق آپ کو فیوڈلزم سے سوشلزم میں جانے کے لیے ایک بورژوا ڈیموکریسی کا کیپٹلزم کا پیریڈ چاہیے, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ یعنی جمپ لگانے کی جو کوشش کی گئی تھی 70 سال بعد وہیں سے شروع کرنا پڑا جہاں سے چھوڑا تھا, اور پھر وہاں پر اب روس میں جو صورتحال ہے وہاں پر بورژوا ڈیموکریسی جیسی بھی ہے وہ آئی ہے, کیپٹلزم آیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کاؤٹسکی اور پلیخانوف درست نہیں تھے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. ہسٹری نے اسٹالن کو ونڈیکیٹ کیا ہے, اور میرے خیال سے ٹروٹسکی بھی غلط ثابت ہوا ہے. 30s میں جب اس نے ریولوشن بٹریڈ لکھا ہے تو سرٹن سیکٹرز آف اکانومی میں ایون 40% گروتھ بھی ہوئی ہے, اور آن ایوریج گروتھ جو ہے وہ 8% سے زیادہ رہی ہے. لیٹ می ایکسپلین. دیکھیں, سوویت یونین کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو بات کرتے ہوئے نا لوگ بہت سارے فیکٹرز نظر انداز کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوویت یونین کی تاریخ, جدید سوویت یونین کی تاریخ 1917 سے شروع ہو رہی ہے, امریکہ کی 1777 سے شروع ہو رہی ہے. امریکہ کی 1777 سے لے کے 9/11 تک 223 دفعہ ملیٹریلی اس نے پوری دنیا میں انٹروین کیا, پوری دنیا میں لوٹ مار کی. اور 9/11 سے لے کر 1777 سے لے کر آج تک امریکہ میں پرل ہاربر اور پرہیپس 9/11 یہ 2 واقعات ہیں جب امریکہ کی اپنی زمین پہ قبضہ ہوا ہے یا اپنی زمین پہ کوئی حملہ ہوا ہے, ورنہ امریکہ کا جو نیچرل بارڈر تھا پورا اٹلانٹک, اس پر حملہ نہیں ہوا. بالکل اسی طرح جب برطانیہ کی آپ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو ڈو ناٹ فرگیٹ کہ جی 35 ملین لوگ بہار, بنگال, اڑیسہ میں مرے. $45 ٹریلین اکارڈنگ ٹو پاٹھک کولمبیا یونیورسٹی کی جو ریسرچ ہے وہ خالی یہاں سے لوٹ کر گیا. 40% برطانیہ کی جو ٹریڈ کا حصہ تھا وہ خالی اوپیم پہ تھا. 12 پورٹ انہوں نے زبردستی چائنا کی کھلوائیں, اور کس طرح وہ کیا. اگر فرانس کی خوشحالی ہے تو فرانس کی خوشحالی میں آپ دیکھیں کس طرح الجیریا میں انہوں نے ملینز آف لوگ مارے, انڈو چائنا میں مارے, کس طرح نیپولین نے پوری دنیا میں لوٹ مار کی اور بندر بانٹ کی. جب آپ سوویت انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا کمپیریزن کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ یا
دوسرے ممالک سے, تو وہ سارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ لوگ عموماً نظر انداز کرتے تھے. اسی طرح جب امریکہ کی آپ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ یا آپ دیکھتے ہیں ساری یہ چیزیں, 50 ملین کے قریب بلیک سلیوز لے کر آئے, جو کنسنسس ہے وہ 12 ملین پر ہے, لیکن ہارورڈ زن نے کوئی 55 ملین کے قریب یہ لکھا ہے. ملینز کی تعداد میں انڈینچرڈ لیبر آئے. اب یہ لاجیکل بات ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ 2 کروڑ آپ کو فری مزدور مل گئے, دوسری طرف آپ کو 2 مزدور بھی فری نہیں مل رہے ہیں, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وچ کنٹری ول ڈیولپ. سوویت یونین میں جو ہوا کہ جس انداز میں سوویت یونین پر جنگیں مسلط کی گئیں, جس انداز میں اس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا, اس میں جو اس نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی, دیٹ از ریئلی میریکلس. مثال کے طور پہ یہ جو 18 کا معاہدہ کیا, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 86% ان کی کول فیلڈ چلی گئی وہاں پہ, 26% ریلوے چلا گیا, 1/3 پاپولیشن چلی گئی, 50% سے زیادہ انڈسٹریز چلی گئیں. اب امریکہ, برطانیہ, فرانس میں اس طرح کبھی جنگ نہیں ہوئی, کبھی اس طرح ڈیوسٹیٹنگ ان کی ڈیوسٹیشن نہیں ہوئی. سیکنڈ ورلڈ وار میں 3 ممالک جن میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی وہ پولینڈ, چائنا اور سوویت یونین تھے, اور تینوں میں سوشلسٹ انقلاب آیا. اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں سوشلسٹ انقلاب آیا, دے ہیڈ آلریڈی بین ڈیوسٹیٹڈ بائی وار, چاہے وہ نارتھ کوریا ہو, چاہے وہ ویتنام ہو, چاہے کسی حد تک کیوبا ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں 27 ملین سوویت یونین مرتے ہیں, ٹوٹل 70 ملین لوگ مرے سیکنڈ ورلڈ وار میں, اس میں 27 سے 40 ملین لوگ مرے وہاں پر, ٹھیک ہے, اور آپ کے 5 کروڑ کے قریب لوگ زخمی ہوئے, 36,000 ان کی انڈسٹریز بالکل تباہ ہو گئیں, 4,000 سے زیادہ ان کے ٹاؤنز, قصبے, اور وہ بالکل ڈیوسٹیٹڈ ہو گئے. ود ان نو ٹائم آپ نے سارے ویسٹرن بارڈر سے اٹھا کے ایسٹرن بارڈر تک رکھی. اس کے باوجود 1956 میں دنیا کا پہلا انڈسٹریل ملک امریکہ تھا, اور دنیا کا دوسرا انڈسٹریل ملک سوویت یونین تھا. کبھی ہارورڈ سے لے کے لمس تک کی ڈسکس ہی نہیں کی جاتی کہ جب پوری دنیا میں 30s میں گریٹ ڈپریشن آیا تھا تو سوویت یونین میں کیوں نہیں آیا. یہ سوال ہی نہیں ہے ان کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر 2.5 کروڑ امریکن مر جاتے, 5 کروڑ امریکن زخمی ہو جاتے, 36,000 ان کی انڈسٹریز تباہ ہو جاتی, امریکہ کا لیول آف اکنامک ڈیولپمنٹ یہی ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ سوویت یونین $500 بلین کی سبسڈیز اس نے ایسٹرن یورپ کو دی. کیوبا میں انقلاب آیا تو اس کی شوگر, اس کی کافی, اس کا آئل ریفائن کر رہا ہے. چائنا میں 22,000 سوویت یونین کے ایڈوائزر تھے, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, انقلاب کے بعد پہلی اکنامک پالیسی ان کی بنا کے دی. پورے عرب ورلڈ کو سپورٹ کر رہا ہے, افریقن نیشنل کانگریس سے لے کے انڈین نیشنل کانگریس کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ اور خود ٹیڈ گرانٹ اور ایلن وڈ نے جو کتاب لکھی سوویت یونین کی ڈیمائز پر, اس میں انہوں نے اس کی اکانومی پہ کرٹیسائز نہیں کیا. پھر یہ اعداد و شمار جو آتے ہیں کہ جی سوویت یونین نے 100 ملین لوگ مار دیے, میرا اپنا یہ خیال ہے, آئی مے بی رانگ, کہ مغرب نے 3 لوگوں کو بہت ڈینیگریٹ کیا ہے, ماؤ, کیم il سنگھ اور اسٹالن. اور تینوں کو جو میری اپنے میں جو کچھ میں نے پڑھا اس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں, آئی مے بی رانگ, اٹس اے کوشچن ٹو بی پروبڈ انٹو. ان تینوں نے آلٹرنیٹ اکنامک سسٹم کو ود ان نو ٹائم کھڑا کیا. کورین وار میں جب امریکہ نے بمبارڈمنٹ کی ہے نارتھ کوریا میں, تو CIA کا انالیسس تھا کہ اس ملک کو 102 سال لگیں گے اٹھنے میں. 11 سال میں کیم il سنگھ نے اسٹالنسٹ پیٹرن پہ انڈسٹریلائزیشن کر کے اس کو کھڑا کر دیا. 11 سال میں. ماؤ کو بالکل ڈیوسٹیٹڈ اکانومی ملی, جیسے میں نے بتایا 49 سے لے کر 70. ڈنگ شانگ پنگ کا تو بڑا لوگ کہتے ہیں, ڈنگ شانگ پنگ کے دور سے لے کر اب تک 9% ایوریج گروتھ رہی ہے اس کی, ٹھیک ہے. ماؤ کے دور میں 49 سے لے کر 79 تک جو ایوریج گروتھ تھی 5% تھی. لیکن جو لوگ فیکٹر نظر انداز کرتے ہیں, پوری دنیا سے وہ کٹا ہوا تھا, پوری دنیا سے سازشیں ہو رہی تھیں. کورین وار کا ون آف دا فیکٹرز جو تھا وہ چائنا پہ حملہ کرنا تھا. جب یہ فوجیں وہاں سر آئی ہیں ساؤتھ کوریا سے دوبارہ, پوری دنیا سے کٹا ہوا تھا, پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا تھا. امریکہ نے 73 تک اس کو ریکگنائز نہیں کیا ایز اے گورنمنٹ. مجھے آج بتائیں کہ امریکہ پہ 24 گھنٹے کی ٹریڈ کی پابندی لگا دیں, 24 گھنٹے خالی, کہ جی امریکہ سے ٹریڈ نہیں ہوگی, کیا حشر ہوگا وال اسٹریٹ کا اور اس کا. تو میرے خیال سے یہ تمام فیکٹرز پیش نظر رکھنا چاہیے. سوویت یونین کے حوالے سے یہ جو ہیومن کاسٹ کا آتا ہے نا, دیٹ از ہائیلی ایگزیجریٹڈ. 15 کروڑ ان کی آبادی تھی, ٹھیک ہے. اب ہمیں اور آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ 100 ملین مر گئے بھائی, اس میں اسٹالن نے مار دیے 100 ملین. 4 ملین مثلا 100 ملین 10 کروڑ اسٹالن نے مار دی. جتنے بھی آپ ویسٹرن فگر دیکھیں گے, اسٹالن نے 100 ملین مارے ہیں, 10 کروڑ لوگ. 4 کروڑ کے لگی 2 کروڑ 70 لاکھ, یہ کنسرویٹو ایسٹیمیٹ ہے. 4 کروڑ کا ویسے فگر ہے, 4 کروڑ وہ مر گئے. تو بھائی سوویت یونین کی آبادی کہاں گئی پھر؟
اگر 15 کروڑ پوری آبادی ہے, اس میں سے 100 ملین اسٹالن نے مار دیے, تو پھر یہ سوویت یونین کی آبادی کہاں گئی؟ پھر وہ جتنے یونائٹڈ نیشن کے اعداد و شمار آ رہے ہیں, وچ از اے بورژوازی انسٹیٹیوٹ وچ از ناٹ اے سوشلسٹ انسٹیٹیوٹ, وہ تو کچھ کہہ رہا ہے. اور اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سوویت یونین نے جو چمتکار کیے, مثلاً ازبیکستان جس میں 1917 میں 2% تعلیم تھی, 1973 میں ازبیکستان کی 100% ایجوکیشن تھی, اٹ پروڈیوس مور گریجویٹ دین فرانس. تو تاریخ عالم انسانیت میں سوویت یونین نے جو ترقی کی ہے, دیٹ از ریئلی میسمرائزنگ. اینڈ ون آف دا فیکٹرز ایز ٹو وائی دے وانٹیڈ ٹو ڈینیگریٹ جو سوویت یونین کے لیڈرز تھے, کیونکہ اس ترقی کا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز اس میں بڑا اٹریکشن تھا. دے ور ریئلی فیسینیٹڈ بائی کہ یار کس طرح ایک ملک, جنگ زدہ ملک, تھرڈ ورلڈ کنٹری جہاں پہ 11% انڈسٹریز ہو, وہ خلا میں پہلی عورت بھیج رہے ہیں, وہ جو ان کے راکٹس ہیں وہ اس سے بھی ہے. جو میرے خیال میں ان کے ڈیمائز یا جو کاسٹ ہے, وہ جو لینن نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ جو جنگی معیشت تھی نا, اس نے بڑا نقصان پہنچایا. ایٹ ون اسٹیج سیکنڈ ورلڈ وار میں سوویت فوج کی تعداد 55 لاکھ کے قریب ہو گئی تھی, سارے اگر آپ ریزروسٹ وغیرہ ملا لیں. 56 لاکھ ان کے بہترین دماغ, ٹیکنیشین, سائنٹسٹ, انجینئر جو تھے وہ آرمامنٹ انڈسٹریز سے وہ تھے. تو وہاں پر ان سے غلطی ہوئی, اور آف کورس اس میں پولیٹیکل سپریشن بھی ہے, میں اس کو ایکسکلوڈ نہیں کرتا. بڑی تفصیل سے آپ نے باتیں کی. اصل میں وقت ہمارے پاس کم ہے, ورنہ اس پر بھی ایک پورا الگ سیشن ہو سکتا ہے کہ کیا کیا غلطیاں ہوئیں, اور کیا یہ صرف ایکیوزیشن ہی ہے کہ اتنے. بہرحال 100 ملین کا تو فگر میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایون ویسٹ کے اس میں 100 ملین کیا گیا ہو, لیکن یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹالن نے جو ہے وہ 30-40 ملین لوگ مارے. 30-40 بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, 3-4 کروڑ یہ بھی ایگزیجریٹڈ لگتا ہے. لیکن اب یہ سوال کہ اتنے مارے یا اتنے نہیں مارے, اب یہ بالکل ایسٹ پاکستان کی جنگ والی بات ہے کہ وہ بنگلہ دیش کہتا ہے کہ جی 30 لاکھ مار دیے, ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 30 لاکھ نہیں, وہ 3 لاکھ تھے, تو 30,000 کچھ کہتے ہیں نہیں, بیچ میں 3 لاکھ پہ ایگری کر لیں, نہ آپ کی نہ ہماری. لیکن یہ مطلب دس از اے جوک کہ یہ اگر آپ نے 30,000 بھی مارے, میرے لیے تو 3 لوگ بھی اگر مارے جاتے ہیں کہیں تو میرا دل دکھتا ہے. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی میں آپ کو, میرے گھر میں اگر 5 افراد ہیں اور کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ یار آپ غریب ہیں, میں آپ کو خوشحال بنا دوں گا, 2 لوگوں کی قربانی دینی پڑے گی, میں کہوں گا نہیں بھائی میں غریب ہی ٹھیک ہوں. جی جی گزارش یہ تھی, جی میں بھی جی میں لمبی بات نہیں کر, جی مختصر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ کہ ہماری بحث جو ہے وہ اس کے بارے میں نہیں ہے کہ گویا سوشلسٹ نظام جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور یہ سرمایہ جیت گئی. یہ ایک تاریخی اس میں ہم نے ذکر کیا, لیکن گزارش یہ ہے کہ سوشلزم نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے انسانی تاریخ میں. یہ جو آپ نے نیشنل لبریشن موومنٹ آپ دیکھیں 20ویں صدی میں کتنی دنیا آزاد ہو گئی. آپ دیکھیں یعنی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سوویت یونین کے اندر بھی ایسی بات تھی, لیکن سوویت یونین کے علاوہ ویسٹ یورپ میں بھی یہ سوشل سیکیورٹی کا سسٹم اس لیے آیا کہ ادھر سوشل سسٹم موجود تھا, ورنہ وہ کب تیار تھے کہ لوگوں کے لیے روزگار یا تعلیم یا صحت کی سہولتیں دیتے. تو اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد یہ بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مارکسزم تو سائنس ہے نا, وہ کوئی اس میں وہ تو نہیں ہے ایسی بات کہ کرٹیکل وہ نہیں کرتے یا کرٹیکل ایویلیوشن بھی کوئی خرابی ہے. یعنی سوویت یونین کے آخری دنوں میں کئی دفعہ مجھے موقع ملا وہاں جانے کا. مثلا ایک زبردست بیوروکریسی تھی, ایسی بیوروکریسی کہ اس میں پارٹی کے اندر بھی بیوروکریسی تھی اور اسٹیٹ کے اندر بھی اتنی پھیلی ہوئی. ایک وہ آخری دنوں میں جب تک وہ انہوں نے پیرسٹروئیکا شروع نہیں کیا تھا, اس وقت تک لوگ کھل کر تو بات نہیں کر سکتے تھے, لیکن لطیفوں میں بات کرتے, جوکس ماسکو میں آپ جوکس سنتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہاں سرمایہ داری بھی برا نظام نہیں ہے, لیکن اگر اس میں استحصال نہ ہوتا, ایکسپلائٹیشن, اور سوشلزم بھی اچھا نظام ہوتا اگر یہ اتنی بیوروکریسی اس میں نہ ہوتی. یعنی اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں. ایک اس طرح کا لطیفہ میں نے سنا کہ کسی نے کہا کہ پارٹی کے اندر ایک پرنسپل ہے کہ کریٹیسزم فرام ابو اینڈ کریٹیسزم فرام بلو, نیچے سے تنقید اور اوپر سے تنقید. تو ایک کیڈر نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی بات. تو ایک پارٹی بیوروکریٹ نے کہا میں تمہیں سمجھاتا ہوں. ویسے اس کو لے جا کے کھڑا کیا اور خود بالکونی پہ چڑھ کے نیچے اسے کہا کہ تم نیچے سے میرے اوپر تھوک دو. اس نے تھوکا تو وہ تھوک واپس اس کے منہ پہ جا کر گرا. اس نے کہا دس از کریٹیسزم فرام بلو. یہ پھر اس نے کہا تم کھڑے ہو جاؤ دوبارہ. پھر اس نے اوپر سے تھوکا, وہ بھی اس کے اوپر گرا. اس نے کہا دس از کریٹیسزم فرام ابو.
تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں یعنی کویشچن آنسر کے لیے اوپن کرتے ہیں اس کو سوال دیتے ہیں. چلیں پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں, سوال مختصر, ہاں اس کے بعد پیچھے. اچھا, ویسے یہ جو دو کلاسز ہیں, چاہے کیپٹلسٹ ہو یا یہ سوشلسٹ کمیونسٹ, دو کلاسز جو ہیں وہ پولیٹیکل کلاس اور بزنس کلاس, یہ تو ہمیشہ اباؤ دا لا رہی ہے اور یہی مونارکی جو ہے وہ رہی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ کنٹریز تھے جہاں پر کیپٹلسٹ سسٹم ہوا, وہاں آبادی تھوڑی تھی اور وسائل زیادہ تھے, اس لیے اسٹینڈرڈ سب کا ایکول ہو گیا. اب جب ہم تیسری دنیا کی طرف آتے ہیں تو ایشیا افریقہ کے لیے یہ سنا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا کہ جہاں جو ہے وہ آبادی زیادہ ہوگی, وسائل کم ہوگی, وہاں سب کو چلیں ایکول گراؤنڈ پر روٹی کپڑا مکان یا جوتے سب کو ملیں گے. تو اس میں کیا یہ واقعہ ایکسپیریمنٹ تھا؟ کیونکہ یہ اگر یورپ کی طرف جاتے تو وہ پہلے ہی ریفارمز لا کے اس کو بدلنا شروع کر دیا تھا, اور جب یہ آئے اس کو مطلب ایشیا کی طرف, وہاں اسلام ان کے ساتھ ٹکرا گیا اور یہ ہر دو لحاظ سے ناکام ہوا. کیا یہ مشرق کی طرف آنے کی وجہ سے ناکام ہوئے, یا یہ جو فلاسفی لے کے آئے تھے کہ یہ بیسیکلی جو ہے یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہی تھا کہ غریب دنیا کو جن کے وسائل چھین لیے اور جن سے مذہب بھی چھیننا ہے اور معاشرت بھی عام آدمی سے چھیننی ہے, اور تاکہ اپر کلاس قائم رہے, چاہے وہ سوشلسٹ کی ہو کیپٹلسٹ کی ہو. دیکھیں, یہ آرگیومنٹ کہ وہاں پر ایکسپلائٹیشن کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے سرپلس ویلیو سے نا, کہ سرپلس ویلیو کہاں کنزیوم ہو رہی ہے. اگر خالی یہ ہے کہ جیسے لوگ عموماً چائنا کو بھی برانڈ کر دیتے ہیں کہ جی کیپٹلسٹ کنٹری ہے, تو کیپٹلسٹ کنٹری تو انڈیا بھی ہے. انڈیا میں آفیشلی 243 ملین لوگ غربت کی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں اور ان آفیشلی 600 ملین ہیں. انڈیا میں آج بھی ملینز کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو بالکل سیوریج کا کام وہ کنستر پر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, ملینز میں آج بھی. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ کیپٹلزم میں ایک ان ایون ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے. اب مجھے آپ کے یہ ایشیا اور افریقہ کے ایکسپیریمنٹ کا نہیں پتہ, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کیا دنیا میں پراسپیرٹی خوشحالی آ سکتی ہے, بالکل آ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی 1 بلین ٹن کھانا دنیا میں ضائع ہوتا ہے. امریکہ نے $24 ٹریلین, اگر آپ 1945 سے لے کے 2000 تک $16 ٹریلین اس نے ہتھیاروں پہ خرچ کیے, اور جس میں ڈیفنس وغیرہ سارا آ گیا. اور عراق اور افغانستان کی وار میں اکارڈنگ ٹو واٹسن انسٹیٹیوٹ جو براؤن یونیورسٹی کا ہے, 8 ٹریلین یہ کی, $24 ٹریلین یہ چاہیے. ٹھیک ہے, $24 ٹریلین انہوں نے یہ خرچ کیا ہے. ابھی میں آپ کو یورپ کا اور نیٹو کا نہیں بتا رہا, اس کا الگ ہے. جبکہ $5 بلین میں, ٹریلین نہیں, بلین ڈالر میں آپ پورے افریقن کانٹیننٹ سے آپ ایکسٹریم پاورٹی ختم کر سکتے ہیں. $50 بلین میں آپ دنیا کے 156 سے زائد ممالک کو پرائمری ہیلتھ کیئر, پرائمری ایجوکیشن, سینیٹیشن اور پینے کا صاف پانی دے سکتے ہیں. 50 بلین یورو میں ہم نے جو ساری انڈسٹریل ہزاروں سینکڑوں سال کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سے اوزون لیئر کو ڈیمیج کیا ہے, 50 بلین یورو میں اگر ہم چاہیں تو وہ ہم اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں. اٹس اونلی دا میٹر آف پرائیورٹیز, کہ آپ پرائیورٹیز کیا کر رہے ہیں. مثلا امریکہ کے پاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لون ختم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جو بائیڈن کہے گا, اور ہتھیاروں کے لیے وہ $43 بلین انہوں نے زیادہ دے دیے جو مانگے بھی نہیں تھے. اسی طرح یورپ میں کاؤنسل ہاؤسنگ کے لیے پیسے نہیں ہیں کنسرویٹو گورنمنٹ کے پاس. $100 بلین کے لیے وہ کھڑی ہے کہ ٹرائیڈنٹ جو پروجیکٹ ہے ان کا نیوکلیر ہتھیاروں کو ایڈوانس کرنے کا, اس پہ وہ ہے. تو یہ میرے خیال سے پرائیورٹی کا مسئلہ ہے. اور سوویت یونین نے اور لینن کی قیادت میں جو وہاں ریولوشن آیا, وہاں پہ یہ دکھایا کہ بھائی غربت کم ہو سکتی ہے, بھوک کم ہو سکتی ہے, افلاس کم ہو سکتا ہے, اور اس کا ایک انڈیکیٹرز ہوتا ہے لائف ایکسپیکٹنسی. آپ کو کھانا مل رہا ہے تو آپ زندہ ہیں نا, آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے تو آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے. 1917 میں لائف ایکسپیکٹنسی بمشکل 35 تھی, ایک ماس میں عوام کی ایک بڑی تعداد کی, جو اٹھ کر 60, 70 اور کچھ علاقوں میں جو ہے وہ 83 تک بھی گئی. اسی طرح لٹریسی آپ اٹھا لیں کہ سوویت یونین میں 1917 میں کیا لٹریسی تھی, 26% بھی نہیں تھی, اور وہ 100% گئی. ٹھیک, ان سے اور پھر عریب جی, آپ اپنا نام بتا دیں. رفیع اللہ فرام بلوچستان. سر میرا بیسک کوشچن ورلڈ وار 1 سے لے کر World War II کی جو پیریڈ ہے اس پر ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی جو کولڈ وار تھا وہ آئیڈیالوجیکل وار تھا,
تو کیا اگر ہم کہتے ہیں کہ چلو 17 میں انقلاب نہیں آتا تو کیا ورلڈ وار کولڈ وار ہوتا؟ ٹھیک ہے، اگر ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ آئیڈیالوجیکل وار تھا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز دا اینڈ آف ہسٹری؟ میں تو نہیں سمجھ، میں بات سمجھ کیا اینڈ آف ہسٹری کس فرانسس فوکویاما کے سینس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اب لبرل ڈیموکریسی جیت گئی ہے اور آئیڈیالوجی کے دن چلے گئے ہیں؟ اینڈ آف ہسٹری کس سینس میں کہہ رہے جی جی سر، فوکویاما نے جنہوں نے کہا تھا کہ دا اینڈ آف ہسٹری، فرسٹ مطلب ورلڈ وار سے اچھا کیا تعلق؟ اب آپ اب ازیوم کر لیں سر، ٹھیک، میرے دو کوشچن کے دو پارٹس ہیں، ایک ہے کہ کیا وہ آئیڈیالوجیکل وار تھا یا ریئل پولیٹکس تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار نہیں جو الائنس سوویت یونین اور یو ایس تو الائنس تھے نا سیکنڈ ورلڈ وار میں، صحیح ہے، لیکن وہ ایک دم اس کے بعد ایک دوسرے کے مد متقابل آ گئے، کس طرح دو دوست اس کے بعد جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک ور میں آ جاتے ہیں، تو کیا یہ آئیڈیالوجیکل ور تھا؟ اگر آئیڈیالوجیکل ور تھا تو وہ کس طرح الائنس میں تھے ایک دوسرے کے ساتھ؟ نہیں آئیڈیالوجیکل دیکھیں یہ صحیح ہے۔ انسانی نیچر ہے کہ بھائی اگر یہاں پر ایک بندہ پسٹل لے کے کھڑا ہو جائے اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم مل کر اس کو کسی طرح ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، کوئی اس کو جمپ مارے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، تو آپ کا جب بھی کامن اینیمی آتا ہے، یہ تاریخ رہی ہے، آپ اس میں مل جاتے ہیں۔ انقلاب فرانس سے پہلے بھی ایک شکل میں بادشاہت کامن اینیمی تھی، مونرکی کامن اینیمی تھی، تو وہاں مختلف کلاسز کا وہ ہوا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں سوویت یونین نے اور انہوں نے دونوں نے یہ سمجھا کہ ہٹلر کامن اینیمی ہے، کیونکہ وہ برطانیہ پہ بھی کر رہا تھا، 6 ہفتے میں اس نے فرانس پہ قبضہ کر لیا تھا، سوویت یونین پر بھی اس نے جنازہ نکالا ہوا تھا، تو میرے خیال سے وہ کیونکہ کامن اینیمی کے طور پہ ایمرج ہوا تھا، اور سوویت یونین اس وقت بہت سارے معاملات میں ایڈوانس تھا، لیکن تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا پاور دیکھیں ون ٹو ون اس کو ڈسکشن نہ بنائیں، لیٹ می رسپونڈ ٹو اٹ، ون ٹو ون ڈسکشن نہ بنائیں، یہ لے لیں۔ میں جو آپ کا سوال سمجھاؤں، آپ کا سوال مختصراً یہ ہے کہ کیا یہ ریئل پولیٹک تھی یا آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز تھے؟ دیکھیں سوویت یونین اور امریکہ آئیڈیالوجیکل اینیمیز رہے تھرو آؤٹ، یعنی 1917 سے 1991 کے خاتمے تک، بارنگ دیٹ 4 ایئر پیریڈ 1941 سے 1945 تک ریئل پولیٹک کی وجہ سے وہ آپس میں الائی ہو گئے، کیونکہ ان کو جرمنی کو شکست دینی تھی، لیکن وہ پورے عرصے میں آئیڈیالوجیکل ایک دوسرے کے دشمن رہے۔ صرف 4 سال انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جتنا کچھ کر سکے کوآپریٹ کیا ہٹلر کے خلاف، اس کو آپ ریئل پولیٹک کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پورا آئیڈیالوجیکل ڈفرینس تھے۔ اریب صاحب آپ کا سوال جی، اس کے بعد آپ کی طرف ہاں، میرا سوال لیگسی کے متعلق ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھا کہ جو ایک سوشلسٹ نظام جو تھا روس میں اور چین میں اور ممالک میں بھی، جب انہوں نے ساری چیزیں نیشنلائز کیں تو اس سے اور مخصوص انقلابی ریولیوشنری ہاتھوں میں اس کو جب نیشنلائز کیں تو ایک دم سے انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ نمبر آف لوگوں کو پاورٹی سے نکالا، ایجوکیٹ کیا۔ یہ کبھی میرا نہیں خیال تاریخ میں پہلے ہوا تھا، جس طرح عبدالستار صاحب نے کہا۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا، اب میں دوبارہ اس پہ آنا پڑے گا کہ واٹ وینٹ رانگ، کیونکہ وہ اس لیگیسی کا حصہ ہے کہ اب ہم نے سیکھنا کیا ہے اس لیگیسی سے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ کہ وہ کیونکہ وہ ایک سینٹرلائزڈ قسم کا کنٹرول بن گیا اور ایک سنگل پارٹی نظام تھا، تو اس میں ایک بیوروکریسی خوفناک لیول کی ڈیولپ ہوئی اور ایک قسم کی نئی اولیگارکی بھی ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی، جن کے ہاتھوں میں ساری حکومت تھی، اور اس کو چین نے ایک طریقے سے نمٹنے کی کوشش کی۔ دوبارہ شاید ڈینگ شاؤ پنگ کی مثال ہم دیتے ہیں۔ روس نے شاید اس سے نمٹنے کی اس طریقے سے کوشش نہیں کی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ روس کا نظام اس طرح برقرار نہ رہ پا۔ ایک اور بھی مثال ہے ایک ریولیوشنری لیڈر کی جس نے ایک اور تجربہ کیا، مارشل ٹیٹو، جس نے اپنی اکانومی میں سیلف گورننگ انڈسٹریز پہ زیادہ زور دیا کہ وہ مزدوروں کے ہاتھ ہی کر دو انڈسٹری، وہ خود ہی چلائیں اور آپس میں کمپیٹ کریں۔ وہ بھی ایک تجربہ کچھ حد تک کامیاب رہا۔ تو اب ہم جب لینن اور مارکس کی ظاہر ہے لیگیسی کی بات کرتے ہیں، اور آج تو لگتا ہے یہ ہے کہ دنیا دوبارہ اسی نہج پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور دوبارہ ایک کیپٹلسٹ نظام جو ہے وہ اپنی موت تک
پہنچ گیا ہے اور اب آگے کس طریقے کا نظام جو ہے وہ انسانیت کو بچا پائے گا اور کیا وہ ایک سینٹرلائزڈ یا ایک نیشنلائزڈ نظام ہوگا. اور اب میں اکانومی کی بات کر رہا ہوں, معیشت کے حوالے سے وہ ہم کیا چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں جن کو ہم آج امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آج کی دنیا. خٹک صاحب آپ جواب دیجیے. جی بالکل یہ بہت اہم سوال ہے. آپ نے جیسے گزارش یہ ہے کہ اصل میں اس کے بعد جو مباحثے ہوئے ہیں دنیا میں یہ سوشلسٹ کیمپ کے انہدام کے بعد, تو اس میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو چوتھا صنعتی انقلاب آیا ہے دنیا میں, اس میں دنیا بھی کافی تبدیل ہو گئی ہے اور اس طرح سے جو معاشروں کی ساخت ہے, سماجی ساخت, اقتصادی ساخت, وہ بھی پرانی نہیں رہی ہے. مثلا یہ جو سروس انڈسٹری جو ہے وہ چھا گئی ہے, یعنی اس طرح سے جو کلاسیکل مزدور طبقہ اور سرمایہ دار طبقہ وہ اس طرح سے سلسلہ نہیں رہا. اپنے کچھ سوشیالوجسٹ نے نئی چیزیں کہی ہیں. یہ مثلا یہ اس کے بارے میں جس نے وہ لکھی ہے دا فیوچر شاک, وہ ایلون ٹافلر ایک پروگریسو وہ ہے سوشیالوجسٹ ہے, اگرچہ امریکہ میں تھا لیکن خاصی اچھی چیزیں اس لکھی ہیں. اس نے دا پاور شفٹ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ جو نالج ہے اور انفارمیشن ہے, یہ اس ٹیکنالوجی میں جس کو شفٹ ہوگا تو شاید وہ جو ہے ایک طاقتور طبقہ بنے گا اور وہ چھا جائے گا معاشرے پر. تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں. خود روسی میں نے کچھ پڑھی ہیں چیزیں جو ابھی روسی لکھنے والے ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جو کمیونسٹ پارٹی بھی رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مثلا یورپ میں بہت ساری چیزیں, بہت سے لوگوں کو یعنی ایشین ہسٹری کا اتنا پتہ نہیں تھا اور ان کی جو ساری جو تھیورائزنگ تھی وہ یورپین ایکسپیرینس پہ مبنی تھی. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جو ایسٹ سے جو ویوز, سماجی ویوز اٹھے ہیں اس کا انہوں نے اس طرح نوٹس لیا. مثال پر کا منگول انویژن کا وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں جو سرمایہ داری کا خاتمہ تھا, جاگیرداری کا خاتمہ تھا, اس میں بڑا فیکٹر جو تھا وہ منگول انویژن تھا جسے یورپ کو ہلایا. یہاں تک ایک نے تو یہ لکھا ہے, اندرے سرین کو اس کا نام ہے, اس نے لکھا ہے کہ اسٹالن جو تھا کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے وہ منگول بھی, کہتے ہیں وہ بھی اپنے وقت چنگیز خان تھا لیکن کہتے ہیں اس کے پاس الیکٹریسٹی تھی, اس کے پاس الیکٹریسٹی نہیں تھی. تو یہ مباحثے اس میں ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں میں دیکھنے کو آ رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسا کمپلیکس سوال ہے کہ یہ کلیکٹیو وزڈم یا جو انسانی جدوجہد ہے یا سائنٹیفک ریسرچ ہے, اس کا کلیکٹیو وزڈم ہی اس کا رخ متعین کر سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی آسانی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایسے نہیں ہوگا, ایسے ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث ابھی جاری ہے. میرا یہ خیال ہے, میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بالکل پلان اکانومی میں سمجھتا ہوں اس کا حل ہے. دیکھیں اس وقت دنیا کا 22% مین پاور جو ہے وہ مینوفیکچرنگ سے وابستہ ہے. اینڈ یو کی ناٹ نیم ایون اے سنگل سیکٹر آف اکانومی دیٹس ناٹ رننگ ان اوور پروڈکشن, واٹ کیپٹلسٹ کال اوور کیپیسٹی. 5 سال پہلے میں ایک ریسرچ پیپر لکھ رہا تھا چائنا کے حوالے سے. اس وقت 700 ملین ٹن اسٹیل واز لائنگ انسولڈ ان گلوبل مارکیٹ. اب مارکس نے اس کا کیا حل کیا تھا؟ مارکس نے یہ کہا تھا کہ ود دا ایڈوانسمنٹ آف انڈسٹریز آپ لوگوں کے ورکنگ آورس کم کریں گے. ایرک فرام کی بڑی اچھی کتاب ہے, آئی تھنک ایوری ون شوڈ گو تھرو اٹ, مارکس کانسیپٹ آف مین. اس میں جو مارکس نے کمیونسٹ سوسائٹی کا نقشہ دیا, اٹ ساؤنڈز ویری یوٹوپین, لیکن میرے خیال سے وہی حل ہے. اس نے جو کہا ہے مور اور لیس یہ کہا ہے کہ جی وہ کمیونسٹ سوسائٹی میں اتنی فراغت ہوگی کہ صبح میں آپ مچھلی پکڑ رہے ہوں گے تو شام میں میوزک بجا رہے ہوں گے تو رات میں آرٹ ادب فلسفے پہ آپ ڈسکشن کر رہے ہوں گے. اب دنیا میں پروڈکٹیو فورسز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا, کوئی دنیا میں شیلٹر نہیں رہ سکتا. امریکہ میں ایک طرف 32 لاکھ سے لوگ زیادہ بے روزگار ہیں اور 4 ملین سے زیادہ ہو سکتا اپارٹمنٹ وہاں خالی پڑے ہوئے ہیں. تو اصل معاملہ یہی ہے کہ کیپٹلسٹ اکانومی کا جو یہ جو کانٹرڈکشن ہے کہ اس میں پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑی تیزی سے اوپر جاتی ہے, مارکیٹ سیچوریٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف انڈسٹریلائزیشن جب تیز ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے خریداروں کو بڑھائیں آپ کم کرتے ہیں. کم کیسے کرتے ہیں کہ آپ مزدوروں کو نکال دیتے ہیں. وہ مزدور تھوڑی ہے بھائی, وہ بائر بھی تو ہے نا. جب اس کی بائنگ کیپیسٹی نہیں ہوگی تو چیزوں کی ایک طرف گلٹنگ ہوگی جو ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بے روزگاری بڑھے گی. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ورکنگ آورس کم کریں, پلانڈ اکانومی کریں اور اس میں لوکل سطح پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کتنا پیدا کیا جائے اور کس لیے پیدا کیا جائے. ٹھیک, جی آپ
اپنا نام بتا دیجیے. جی سر، میرا نام پیر ولایت ہے اور سوال سر میرا افراز صاحب کھڑک صاحب سے. کھڑک صاحب، 80s کا ایرا جو ہمیں یاد پڑتا ہے سر، ان دنوں ہم اسکول میں ہوتے تھے اور یہ افغانستان کے حالات، جو یہ کمیونزم کی بھی باتیں ہو رہی ہے سر، تو جو ہمارا معاشرہ تھا پختون معاشرہ تھا، جو ہمارے صوبے کے حالات تھے، جو کمیونسٹ ہوتے تھے یا جو کمیونزم کی طرف رجحان رکھتے تھے، عجیب عجیب طرح کی باتیں پروپیگنڈا ان دنوں میں ہوتا تھا. تو ساتھ میں افغان وار بھی چل رہا تھا سر. تو ایک تو ان دنوں میں اثرات کیا پڑے سر یہ کمیونزم کے، اور دوسرا یہ کہ جو پارٹیاں خاص کر عوامی نیشنل پارٹی کا جو ایک تھا کہ ایک ٹلٹ رکھتی ہے یا رکھتی تھی ان دنوں میں، تو سر کیا حالات تھے ان دنوں کے خاص کر ہمارے صوبے میں. اور سر جو بہت زیادہ اسٹوڈنٹس گئے تھے ان دنوں میں، جاتے تھے، بلکہ ہمارے اپنے علاقوں سے جاتے تھے، لڑکے چلے جاتے تھے رشیا پڑھنے کے لیے، میڈیکل انجینئرنگ، پھر سالوں سال ان کا پتہ نہیں چلتا تھا. ایک عجیب سا وہ ہوتا تھا، گلی گلی محلے میں یہی باتیں ہوتی تھی کہ کمیونزم یہ جو لوگ پڑھ کے آتے وہ اس طرح کے لوگ ہوتے. کافی پروپیگنڈا ہوتا تھا سر. تھوڑا سا اگر وہ ریکال کرے اور اثرات کیا تھے ان دنوں میں. جی تھینک یو. جی بالکل جی، یہ آپ کی بات اس لحاظ سے صحیح ہے کہ یہ جو ہمارا صوبہ یا علاقہ تھا، اس کو انگریز کے زمانے سے سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسٹریٹجک ایریا ہے، اور اس کے لیے اسپیشل قوانین بنائے تھے انگریزوں نے. ولی خان صاحب کی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، جو فیکٹس آر فیکٹس، اس میں انہوں نے لکھا ہے جو ڈی کلاسیفائڈ چیزیں ہیں برٹش انٹیلیجنس کی، وہ انہوں نے چھاپی ہیں، جس میں ہمارے ملاؤں کو تنخواہیں دیتے تھے اور یہ کہنے کے لیے کہ سرخ انقلاب ادھر سے آئے گا اور اس میں ایسے لوگ آئیں گے جو یہ کریں گے یہ کریں گے، یعنی ایسی چیزیں جو وہ نہیں کرتے لیکن ان کے خلاف پروپیگنڈا. تو یہ یعنی 20ویں صدی کے شروع سے یہ تھا. افغان انقلاب تو 20ویں صدی کے آخر میں آیا. یہ 20ویں صدی کے شروع سے جو سامراجی ممالک تھے، کیپٹلسٹ ممالک تھے، وہ تیاری کر رہے تھے راستہ روکنے کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ بر صغیر کی تقسیم میں بھی اس کا بڑا فیکٹر یہ تھا کہ مذہب کے نام پہ کیا جائے. کیونکہ جرمنی جب شکست کھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہو از دا نیکسٹ اینیمی، انہوں نے کہا سوویت یونین. اور سوویت یونین کے خلاف تیاری کس طرح سے ہو، یہ چرچل نے کہا کہ پولیٹیکل اسلام کو ہم کھڑا کریں گے. تو یہ ایک پرانا سلسلہ تھا. یا افغانستان کا انقلاب جب آیا تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا علاقہ چونکہ نزدیک تھا، اس پر زیادہ اس کا اثر پڑا. لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں تھیں. یعنی افغان انقلابی جو تھے، مجھے تو وہاں رہنے کا اتفاق ہوا 80 سے جنوری 89 میں واپس آیا. 8.5 سال تقریباً میں وہاں گزارے. تو وہ وہاں کے جو انقلابی تھے انہوں نے کافی یعنی محنت کی، کوشش کی، لیکن یہ تھا کہ ان کے حالات بھی ایسے تھے کہ انقلاب کے لیے حالات تیار نہیں تھے، اور وہاں انقلاب آ گیا یعنی ایک فوجی تبدیلی سے. تو اس کا انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی، قربانیاں بھی دی انہوں نے بڑی، لیکن ظاہر ہے کہ ساری دنیا ان کے خلاف تھی، اور پھر امریکہ اور یہ لوگ تیار تھے، اور ہمارا پاکستان جو تھا وہ سیٹو سینٹو میں شامل تھا، جس کا کام یہ تھا کہ اس کو روکیں. تو ان کے خلاف جنگ لڑی گئی وغیرہ. تو جنگ میں پھر یہ تھا کہ بڑا پروپیگنڈا، اور ظاہر ہے کہ اب بھی کوئی نہیں، یعنی میں حیران ہوں. اس وقت کہا گیا کہ سوویت یونین آ گیا ہے، اور آنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ گرم پانیوں میں جانا چاہتا ہے، اور وہ خلیج میں اور فلاں میں اور بلوچستان کو بڑا خطرہ ہے. ابھی سوویت یونین میں کی ساری کتابیں چھپ گئی ہیں، ڈی کلاسیفائڈ. پولٹ بیورو کے سارے جو منٹس تھے میٹنگز کے وہ چھپ گئے ہیں. میں نے ابھی میں کتاب لکھ رہا تھا، اس کے لیے میں نے نکالے. آپ کو میں بتاؤں، یہ جب ان کی فوجیں آئیں، اچھا KGB کی ساری چیزیں چھپ گئی ہیں، پوری ڈاکومنٹس جو ان کی تھی وہ چھپ گئی ہیں. تو KGB کا جو لیڈر تھا وہ کہتا تھا کہ ہم فوج ہمیں نہیں بھیجنے سے. بہرحال فوجیں آ گئی. تو 45 دن کے بعد جو دوسری میٹنگ تھی اس میں کہا گیا کہ بھائی واپسی کی تاریخ بتاؤ. یعنی اس میں ایک لفظ نہیں ہے، ایک اشارہ نہیں ہے کہ یعنی ادھر کوئی آنے کا پروگرام وغیرہ. لیکن ابھی کوئی نہیں جا کے کہتا کہ بھائی اس وقت جو داستانیں آپ نے گھڑی تھی وہ جھوٹ تھا، اور جو فکشن ہمارے لوگوں کے اوپر آپ نے مسلط کیا، جہاد ہے اور فلاں ہے، وہ آپ دیکھیں وہ جہاد اب ختم نہیں ہونے آ رہا. اب آپ دیکھیں نا، وہ مجاہدین بنائے گئے، یعنی مہاجر سے مجاہد، پھر طالبان بنائے گئے، اب اس سے بھی ریڈیکل داعش آ گیا ہے. تو اب وہ جہاد کو ختم کرنے کی کوئی ترکیب آپ سوچیں کہ اس کو کیا ہوگا. تو یہ تو اس وقت یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اس میں جو مغرب کی جو یلغار تھی اس نے ہمیں
میں سمجھتا ہوں ہمارے علاقے کو جنگ سے دوچار کیا جس سے ہم ابھی تک نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا. برزنسکی کا انٹرویو ہے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ رہا ہے 98 میں غالباً دومون کو, تو اس نے رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کو ذرا سے ڈونٹ یو فیل انکمفرٹیبل کہ آپ نے ان فینیٹیکل ایلیمنٹس کو. امریکن فارمر سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے برزنسکی, اس سے لامون اخبار کے ایک رپورٹر نے پوچھا, فرانسیسی اخبار نے, کہ آپ کو ذرا سی وہ نہیں ہے مثلاً آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ آپ نے ان فینیٹکس کو, اسامہ کو اور ان کو سب کو سپورٹ کیا؟ تو اس نے کہا کون سے, تو کیا بے وقوفی کی تم بات کرتے ہو؟ دنیا یہ دیکھے گی کہ میں نے ان فینیٹکس کو سپورٹ کیا, یا دنیا یہ دیکھے گی کہ میں نے سوویت یونین کو گرایا؟ تو اصل معاملہ جو تھا, جو میرے خیال سے پختون بیلٹ اور دوسرے علاقوں میں جو اس کا یا پاکستان کو خوفزدہ ہونا تھا, نجیب اللہ کے دور میں جو میں نے پڑھا, خٹک صاحب اس پہ بہت بڑی اتھارٹی ہیں, کہ افغانستان کی ایربل لینڈ جو ہے وہ تقریباً 8-9% سے زیادہ کچھ سردار تھے ان کے قبضے میں تھی. نجیب نے لینڈ وہاں پہ جو بھی سوشلسٹ گورنمنٹ آئی, لینڈ ریفارم کرنے کی بھی کوشش کی. اس نے سوشلسٹ جو گورنمنٹ ہے ان کے دور میں 22 اعلیٰ تعلیمی ادارے بنائے, اور 70s میں بہت ساری ڈاکیومنٹریز آج بھی موجود ہیں یوٹیوب پر جو انہوں نے دکھایا کہ کابل کتنا بہتر اور وہ تھا. کابل یونیورسٹی اس خطے کی اچھی تھی. تو لازم بات ہے اگر افغانستان میں وہ انقلاب کامیاب ہو جاتا تو پاکستان میں تو گھوٹکی سے لے کر جو ہے مظفر گڑھ تک ساری جاگیرداروں کو خطرہ تھا نا, تو اس کی ایک مخالفت نیچرل تھی. دوسرا وہ پورا وار اکانومی کا ایک مسئلہ ہے جو خٹک صاحب نے بات کی کہ ہم وار اکانومی پہ تھرائیو کرتے ہیں, تو لازمی بات ہے ہمارے لیے ویسے بھی ضروری تھی. اگلے سوال سے پہلے میں کچھ ایڈ کروں. یہ برزنسکی کا نام آیا, اس سے پہلے خٹک صاحب نے بھی نام لیا تھا کے جی بی کے ہیڈ کا, اس کا نام تھا درژنسکی. درژنسکی. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ درژنسکی جو کے جی بی کو بنانے میں اور اس میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, اس کا ماسکو کے اندر جب ہم 80s میں ماسکو میں پڑھا کرتے تھے تو اس کا مجسمہ بہت بڑا قد آدم اتنا بڑا مجسمہ ہے, اور وہاں ایک میٹرو کا اسٹیشن بھی ہے درژنسکایا کے نام سے, اس کا تو اب نام بدل دیا ہے. اچھا, وہ مجسمہ میں نے پھر 2010 میں واشنگٹن میں ایک میوزیم ہے, اس میوزیم میں انہوں نے اس مجسمے کو خرید کر لا کر زنجیروں سے الٹا لٹکایا ہوا ہے. اگر کسی کا واشنگٹن جانا ہو تو اس اسپائی میوزیم ہے, انہوں نے وہ یلسن کے, تو کیونکہ یلسن کے دور میں تو ہر چیز بیچی جا رہی تھی نا, تو انہوں نے وہ مجسمے, اس میوزیم نے آفر کی کہ یہ مجسمہ ہمیں بیچ دیں. درژنسکی کا مجسمہ بیچ دیا گیا, وہ انہوں نے ٹرانسپورٹ کیا, وہاں میوزیم میں اس کو زنجیروں سے الٹا لٹکایا گیا ہے, اور وہ جیسے ہی آپ میوزیم میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اس درژنسکی کے مجسمے پہ نظر پڑتی ہے جو زنجیروں سے الٹا لٹکایا ہوا ہے ان دی ہارٹ آف واشنگٹن ڈی سی. اور دوسروں کو فیڈریکس کہتے ہیں. ہاں, اور دوسروں ہم سیدھا. اچھا جی, آپ کا سوال. I'm a retired electrical engineer, but I have a great interest in political theory and issues related to politics. Now, we started here with Lenin and his, what he has, I don't know how to use this. But the issue was Lenin and his impact of his activities at the time when he was alive, and what is his legacy. So the discussion has moved from Lenin to the Soviet Union to what should be done today. I think that's what I say. But I would stick to Lenin himself because a lot of positive aspects of his activities or his contributions to the revolution in the Soviet Union, in the Tsarist Empire, have been covered, but what mistakes did he make? The way I can see, I would like to present a couple of things that I noticed that were to me, they look like mistakes, and I would like you to comment on those. The first thing is that, of course, he was a great leader up to the time when he was in Petrograd, came from Switzerland through a German train and stayed in Finland and ultimately ended up in Petrograd, and the way he controlled all the uprisings ultimately happened in the Navy. All that and whatever happened later on, the one good thing that I still look at and I say, well, he made a great decision, was that initially
the Soviet Union was created, the policies of the Soviet Union, the economic policies and social policies were very, very extreme. Any person who was just like an electrician who works here and provides his services, this kind of so-called business was not allowed. Anybody who owned a part of a house or rented a part of a house was not considered eligible to vote, and things like that were done. So those to me seem to be mistakes. But ultimately, he made a very big decision when all these policies resulted in stagnant economy and the civil war and ultimately invasion of 14 powers, including the United States, Britain, France, Germany, and so on, and Japan. The civil war that resulted caused the havoc in the whole Soviet territory. Even Siberia was captured by the United States and renamed as the Republic of Siberia at that time. So the thing is, all these good things happened, but he made mistakes. Now, what were the mistakes I see? First thing was to disband the military. I mean, the German armies are getting ready to fight, and the war is already in progress. German and the Hungarian Empire, and so on. And he says, okay, we will disband the military. This, to me, looks like a foolish decision to make, but he thought that he could say, we will disband our military, we will be at peace, and we are not going to claim any other territory of Western Europe, and we don't want anybody else to claim our territory. Okay. But isn't it naive to just disband the military, knowing very well every state requires a military presence? Now, the military was, of course, Tsarist military. The officer code could have been changed or could have been totally removed. Right. But what was done was totally to disband Okay. the military. This was one mistake. Okay. The other mistake was to say that the Communist Party would form the vanguard of the proletariat, of the industrial workers, who were in a very small minority of the total working population. And even Trotsky had this feeling that, the people are not ready for this kind of revolution because those working on the lands are very conservative. Right. And Okay. this was a big mistake, which you can, as you can see, if looking at Right. the success of Okay. China. You have responded to your own questions. No, आपने I'm अपने not- सवालों के जवाब खुद ही दे दिए हैं, तो मेरे ख्याल है no, लेट्स no. मूव टू another question. I would like you to comment on those, but the thing is that he made this mistake of creating a vanguard of industrial proletariat, while Mao Zedong didn't make this mistake. Okay. Okay. As I said, you have responded to your own questions, so let's move on to other questions. No, I want your comments. What is? Well, were this is- those mistakes or they were not mistakes? Or you आप think देना they चाहेंगे were- जवाब? मेरे ख्याल से मुख्तसर जवाब दें. लेनिन ने बिल्कुल सही फैसला किया था डिस्बैंड करने का, क्योंकि आर्मी में पहले ही बड़े पैमाने पे डिजर्शन हो रही थी, लोग छोड़ के भाग रहे थे, एंड रशिया वाज इन नो उसमें शेप में था कि वो लड़ सकता था. ठीक है. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी आप देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी स्टालिन को कहा जाता है कि जी उसने जर्मनी से मुआहदा क्यों किया. नहीं थी वही कैपेसिटी आपकी इतनी बड़ी लड़ने की. जर्मनी ने जो फ्रांस दुनिया का एक बड़ा कॉलोनियल और मिलिट्री पावर था, 6 हफ्ते में उसको कॉन्कर कर दिया. माइक ऑन कर लें. मेरे ख्याल से वो जो अमन था वो बहुत बड़ी कमज़ोरी थी. देखें, जहाँ पर भी आप हालत अमन में आते हैं, आपको रिसोर्सेज दस्तियाब होते हैं कि आप उसको डाइवर्ट करें दूसरी तरफ. उसकी बेहतरीन मिसाल साउथ कोरिया और जापान है. सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इनकी दिफा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले ली, उनको अपनी जेब से इतना खर्च नहीं करना पड़ा और उनको मार्शल प्लान से ही पैसे मिला, उन्होंने तेज़ी से तरक्की की. तो ये बिल्कुल है जो आप कहते हैं गलती है. मेरे ख्याल में ज़्यादा गलती यह है कि जो लेनिन ने एम्फेसिस दिया मुसल्ला जंग पर, और इस पर बर्टन रसल का बड़ा अच्छा क्रिटिसिज्म है कि मुसल्ला जंग वन ऑफ द ऑप्शंस टॉपल करने के लिए. उसका ये हुआ कि पूरी दुनिया में उन्होंने बस कहा कि जी ये जो पार्लियामेंट है ये तो बोर्जवाजी की जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है. पूरी दुनिया में इस तरह फिर मुसल्ला ग्रुप बने, उससे मज़ीद वायलेंस बढ़ा, और इन सम केसेस जैसे पॉल पॉट का जो केस था कंबोडिया में, दैट वाज वेरी हॉरिबल. ठीक है. तो एक वो है जो मार्क्स का जो डेमोक्रेटिक एसेंस था सोशलिज्म का, उसको उसने वो किया. दूसरा, उस पर
چومسکی کا کرٹیسزم ہے کہ چومسکی نے اپنے لینن نے اپنے دور میں جو ورکرز کونسل تھی ان کو ختم کیا اور ان ورکرز کونسل کا اختیار پارٹی کو دے دیا اور پارٹی کا اختیار پھر پولٹ بیورو کو دے دیا وچ از آلسو ڈکٹیٹوریل. لیکن لینن پہ بعض کرٹیسزم بڑے ڈینیگریٹ ٹائپ کے, جیسے یہ بریمن ہے, آرتھر بریمن آکسفورڈ کیمبرج یونیورسٹی کا, وہ بڑے پرسنل ہیں کہ لینن کی ماں جو تھی وہ ٹارٹر تھی اور لینن بڑا وہاں کی رشیا کی کوئی ایلیٹ سے نہیں تھا, ایجوکیٹڈ کلاس سے نہیں تھا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ذاتی طور پہ لینن نے جو عام مسلح جد و جہد پر ایمفسس دیا, آئی تھنک اس کے غلط کانسیکوینسز ہوئے. دوسرا یہ کہ لینن کرٹیسزم میں بہت ہائی فلون ورڈ یوز کرتا تھا. مثلاً سوشل ڈیموکریسی کو, سوشل ڈیموکریٹ کو اس نے سڑی ہوئی لاشیں کہا, اسٹنگ کاپسز. کولکوٹسکی کے خلاف اس نے بہت ہی وائلڈ لفظ استعمال کیے. اس کا ہاں لینن انفینٹائل ڈیزیز, ہاں اس کا پھر نقصان نہیں, اس کا پھر نقصان یہ ہوا کہ سوشلسٹوں نے آل اوور دا ورلڈ اپنے مخالف کو, مثلا افرا سیاب خٹک صاحب نے کوئی اگر ڈفرینٹ بات بولی تو ان پر مختلف الزام لگا دیں, کسی اور نے کوئی, تو یہ میرے خیال سے نیگیٹو پوائنٹس تھے. بٹ آئی تھنک وہ فوج کو ڈسبینڈ کرنے کا وہ معاملہ ٹھیک تھا. دوسرا وہ جو اس نے ایک پوائنٹ انہوں نے یہ جو پارٹی نہیں بنائی, پارٹی انٹیلیجنسیا کی بنائی. چلیں آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. اچھا چلیں ٹھیک. جی, لینن کی جو فکر یا عمل کے جو 3 یا 4 بنیادی جن چیزوں پر وہ مشتمل تھی وہ وقت کے ٹیسٹ پہ پوری نہیں اتری. ان میں سے سب سے پہلا تو یہ تھا کہ لینن نے اپنے جو اس سے پہلے مفکرین تھے اس کے مقابلے میں ایک ایسے ملک میں انقلاب کا تصور پیش کیا جو کہ ایک ترقی یافتہ ملک نہیں تھا بلکہ ایک ترقی پذیر ملک تھا, جبکہ اس سے پہلے کے مفکرین کے اندازے میں ایک ترقی یافتہ ملک میں ہی سوشلسٹ انقلاب آ سکتا تھا. اور گلوبل کیپٹلزم کی موجودگی میں کسی ایک پسماندہ خطے میں سوشلزم کا جو خواب جو ہے وہ شاید تعبیر تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اس کے مقابلے میں اس نے سوشلسٹ انقلاب کا نعرہ دیا اور کامیاب بھی کیا. لیکن وہ جس طرح سے پیرس کمیون 70 دنوں تک قائم رہا, وہ 70 سال چلا, لیکن الٹیمیٹلی وہ پھر اسی فیز میں واپس چلا گیا جو برجوا جمہوری انقلاب کا فیز تھا. تو اس طرح سے ایک کہا جائے تو لینن کے فکر کی ایک بہت بڑی جو اس نے روگردانی کی تھی باقی مفکرین کے مقابلے میں, وہ ثابت صحیح نہیں ہوئی, وقت نے صحیح نہیں ثابت کی. دوسرا اس کا یہ تھا کہ قوموں کا حق خود ارادی, یہ ایک بہت ہی انقلابی فیصلہ تھا جس کا ماضی میں کسی ایسے ریاست میں جو کہ ایک امپائر, روسی امپائر جو کہ انہوں نے دوسرے اقوام پر قبضہ کر کے ایک امپائر بنائی تھی, اس کے نتیجے انہوں نے جو لینن نے یہ حق دیا, یہ بہت بڑی بات تھی. اور اس کا نتیجے میں ایک والنٹری یونین کا قیام آنا تھا, عمل میں لانا تھا, جس میں یہ ساری قومیں آپس میں بالکل برابری کی بنیاد پر قائم رہتی. وہ بھی وقت نے ثابت نہیں کیا کہ جیسے ہی یہ سوشلزم کا شیرازہ بکھرا تو یہ ساری قومیں جو کہ اکٹھی تھی سوویت یونین میں, انہوں نے علیحدگی اختیار کی. تیسرا جو ایک اور تھا کہ اسٹیٹ اور ریلیجن کا آپس میں کہ بھائی اسٹیٹ اور ریلیجن آپس میں کوئی چیز مشترک نہیں رکھیں گی اور اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی ریلیجس میٹرز میں, جبکہ اسٹیٹ نے سپریس کیا اس زمانے میں ریلیجس تھاٹ کو, اس کو باقاعدہ بجائے اس کے کہ اسٹیٹ اس میں دخل اندازی نہ کرتی, انہوں نے چرچ میں بھی ماسک میں بھی اپنی ڈاکٹرائن کے ذریعے ان کو سپریس کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے سوویت یونین ختم ہوا, ابھی آپ اگر رشیا میں جائیں یا ازبکستان میں جائیں تو جو ریلیجنز ہیں وہ اپنی پوری فورس سے ویسے ہی واپس آ گئے ہیں جیسے وہ انقلاب سے پہلے تھے, مطلب کہ جتنی ڈومینیشن تھی ان کی. تو یہ 3 جو بہت بڑی چیزیں تھیں, تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ثابت نہیں کرتا کہ وہ ایک بڑے ہورائزن میں وقتی طور پہ نو ڈاؤٹ کہ سوشلزم نے جو دنیا کو دیا ہے, جو آپ لوگوں نے بتایا وہ درست ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو بنیادی چیزیں تھیں اس کی سوچ کی انہوں نے وقت نے ساتھ نہیں دیا. آپ نے بھی اپنے سوالوں کے جواب خود ہی دے دیے ویسے تو, لیکن خٹک صاحب آپ بتائیے. یہ گزارش یہ کہ یہ سوالات بہت اہم سوالات ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ جب انقلاب لا رہے تھے بالشویک تو اس وقت بھی یہ بحث تھی, بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایک ملک میں نہیں ہو سکتا, یعنی اس کے علاوہ سماجی سٹیج کے علاوہ یہ بھی سوال تھا کہ ایک ملک میں نہیں ہو سکتا یہ جب تک ساری دنیا میں نہیں ہوگا. لیکن
ظاہر ہے کہ انسانی تاریخ میں تبدیلیاں جو ہیں وہ آئیڈیلی اس طرح کی جیسے ہم پہلے سے پلان کریں کہ یہاں سے یہاں تک ہوگا اور ایسے ہوگا. ظاہر ہے کہ سماجی تبدیلی کا اور سیاسی تبدیلی کا اپنا ایک عمل بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تنقید ہے اس میں وزن ہے, لیکن یہ دوسری طرف دیکھیں کہ اس کے فائدے کیا ہوئے ہیں, یعنی انسانیت کو کیا راستے نظر آئے ہیں, اور یہ دکھانا کہ یہ استحصال کے بغیر نظام جو ہے وہ اگر 70 سال بھی چلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے وہ نہیں ہے. یہ مذہب کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ یعنی سپریشن کی بات اس میں صحیح ہے, سپریشن نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی جو اس کی جو بھی مذہب ہے, جو بھی عقیدہ ہے یا عقیدہ نہیں ہے, وہ ان کی اپنی مرضی ہے یا اپنا مسئلہ ہے, ان کا حق ہے ہر ایک آدمی کا, لیکن یہ کہ سپریشن نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی جو بھی اختیار کرے اس میں یہ صحیح ہے کہ ہوا ہے, اور اس کا یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا میں میں اکثر جاتا ہوں ابھی بھی, تاجکستان, ازبکستان وغیرہ, وہاں واپس ایک طرح سے, اور خطرہ یہ ہے کہ زیادہ ایکسٹریمز کے ساتھ ہاں وہ اس طرف نہ چلا جائے, یہ ویلڈ ہے. یہ آن ہے. میں یہاں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں بچیوں کو, اور یہ خٹک صاحب نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ آج ہم لینن کو یاد کریں گے اور پھر اس کو اپنے حالات سے جوڑیں گے, تو میں اس سے لبرٹی لے کر بات اسی بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میں بچوں کو بتا دیا کہ آپ سے فائنل جو امتحان ہوگا اس میں یہ سوال پوچھوں گا 6 مہینے پہلے ہی, اور ایک سوال یہ تھا کہ کیا آپ کی رائے میں 16 دسمبر 1971 ختم ہو گیا ہے یا ابھی تک چل رہا ہے. تو وہ BS لیول کی بچیوں نے مہرنگ بلوچ اور ان سب لوگوں کے نام لے کر جو وہ لکھ سکتی تھیں, وہ ایک ان کو جرت ملی ہوئی ہے عمران خان کی وجہ سے, دوسرا یہ تو مطلب وہ اگر وہ جوابی پرچے کوئی پڑھ لے, توبہ توبہ, مطلب ہم سب اندر ہو جائیں گے. اور یہ مہرنگ واپس گئی تو BBC پر لکھا ہوا ہے کہ تربت ڈویژن, مکران ڈویژن میں لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر ان پر اسٹڈی سرکل ہوتے ہیں. یہ باتیں ماضی پرانے کی قصے لگتے ہیں. کیا آپ اس سارا جو پاکستان میں ایک طرف منظور ہے, ایک طرف مہرنگ ہے, ایک طرف یہ میری یونیورسٹی کی بچیاں اگر انہیں اجازت دے دی جائے اس طرح لکھنے کی تو وہ بھی وہی باتیں کہیں گی اور لکھیں گے جو مہرنگ اور منظور کرتے ہیں, تو آپ کس طرح کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو سماجی انصاف کا خواب لینن نے روس میں دیکھا تھا, کیا آپ کو آج کے پاکستان میں یہ کہیں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے. یہاں تو ڈی کالونائز ہم نہیں ہوئے, ہم لوگ کالونیل سسٹم سے تو نہیں نکلے نا. مجھے یاد ہے جب 71 میں یہ جنگ ہوئی اور بنگلہ دیش بن گیا, تو بھٹو صاحب نے جب اقتدار سنبھالا 21 دسمبر کو, اور انہوں نے نیب سے پابندی اٹھائی, نیشنل عوامی پارٹی سے, تو 27 دسمبر کو 1971 کو ولی خان صاحب نے میٹنگ بلائی نیب کی مرکزی کمیٹی کی پشاور میں, اور اخبار میں آ گیا کہ گرینز ہوٹل میں ہوگی, تو ہم لوگ بھی چلے گئے, کہ مرکزی کمیٹی نہیں تھے لیکن بہت سارے لوگ آئے. تو ولی خان صاحب نے کہا کہ یہ اتنے ہمارے ساتھی آئے ہیں تو ہم بند کمرے میں نہیں کریں گے ان کے سامنے, تو ہم بھی بیٹھ گئے. تو یہ بات شروع ہوئی تو کسی نے کہا کہ بھٹو صاحب نے نیا پاکستان بنا لیا ہے, اور اس میں ہم, مجھے یاد ہے خیر بخش باری نے کہا کہ نیا پاکستان, واٹ از نیو اباؤٹ اٹ. اس نے کہا کوئی ایک چیز مجھے بتائیں جو نئی, یعنی یہ 71 کی بات میں کروں, 47 تو دور ہے. اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ جن لوگوں نے بنگالیوں کا خون بہایا ہے, یہ ہماری طرف جو ہاتھ بڑھا رہے ہیں, اسے غور سے اس ہاتھ کو دیکھ لیں, اس پہ خون لگا ہوا ہے, یہ ہمارا خون تو نہیں بہائیں گے. یعنی کیونکہ اسٹرکچر تو سارے وہی تھے, سسٹم وہی تھا. تو یہ پاکستان میں تو بڑا, یعنی حقیقت یہ ہے کہ اس میں اگر میں سمجھتا ہوں سیاسی لیڈرشپ بیدار نہیں ہوئی یا پیدا نہیں ہوئی, تو یہ تو ایک فیل سٹیٹ ہے. یعنی اس لحاظ سے اب دیکھیں نا, اقتصادی طور پر بھی, پولیٹیکلی بھی, اور ریاستی نظام بھی ایک طرح سے ابھی فلاپ ہو گیا ہے. کیا ویئر اسٹیٹ, یعنی پارلیمنٹ کہاں ہے, جوڈیشری کہاں ہے, یعنی اس ادارے پارلیمنٹ کی 3-4 ادارے جو عام طور پر کہے جاتے ہیں, ان میں سے ایک ایک کو آپ دیکھ لیں, تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بہت گہرے بحران میں ہے یہ ملک. اور اس میں یہ جو آوازیں آپ نے نام لیا ہے, یہ بہت غنیمت ہے. یہ عوام کے دل سے نیچے سے اٹھی ہوئی آوازیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے, اور اس کے نتیجے میں ایک کوئی کلیکٹیو سیاسی ہم کوئی راستہ نکال پائیں گے. اگر ان کو دبایا گیا اور جیسے بنگال میں کیا یا ان کے ساتھ بھی یہ کیا, تو پھر کچھ نہیں بچے گا.
اس کے بعد پھر نہیں ہم کہہ سکتے کہ کیا ہوگا. اور کوئی سوال ہے؟ آخری سوال لے لیتے ہیں پھر اس کو کلوز کرتے ہیں. You said that you guys have said that Lenin was able to foresee certain events and accordingly make yes, and accordingly make the policies according to current situations. So when he was getting sick and almost dying, so didn't he thought of a successor who could continue the revolution, or at least come up with a policy to so that when he is gone, that the revolutions keep going? As we have seen that in Stalinism, it just went degenerated or deviated from the ideal revolution. آئی تھنک دیکھیں بہت سارے مارکسسٹ جب تجزیہ کرتے ہیں تو حالات کا تجزیہ کرتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر سوویت یونین کو اس طرح چاروں طرف سے گھیرا نہ ہوتا, اگر سوویت یونین پر اس طرح جنگیں مسلط نہ کی ہوتی تو وہاں پہ جو پولیٹیکل سپریشن تھا اس کا جواز نہیں بنتا. سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم عام زندگی میں اپنے گھر کے اخراجات پہ لیٹ سے 40,000 روپے خرچ کر رہے ہیں, کل آپ کی پڑوسی سے لڑائی ہو جائے اور آپ چودھری اعتزاز احسن جیسے وکیل کو پکڑ لیں تو کروڑ روپیہ تو آپ اس کو دے دیں گے. وہ چھوٹی سی حالت جنگ ہے نا, آپ کی اور پڑوسی کے درمیان حالت جنگ ہو گئی. حالت جنگ میں ہمیشہ پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو سوویت یونین اپنے پورے وجود میں تقریباً حالت جنگ میں رہا. اس حالت جنگ کی وجہ سے پھر وہاں کی لیڈرشپ کو بھی یہ موقع ملا, انہوں نے ایکسپلائٹ بھی کیا جو پولیٹیکل سپریشن کو وہاں پر بڑھایا, جس کا رزلٹ بھیانک ہوئے. لیکن اگر وہ اس پر حالت جنگ مسلط نہیں ہوتی تو میرے خیال سے تھنگس وڈ ہیو بین ڈفرینٹ. بقیہ یہ ہے کہ لینن نے اپنے جانشین اسٹالن کو کیا تھا جس پر مسئلہ اختلاف ہے. ٹراٹسکائز کہتے ہیں کہ بعد میں اس نے اس فیصلے کو ریوزٹ کیا اور وہ واپس لینا چاہتا تھا, لیکن وہ اس نے کیا تھا. لیکن میں ایک اور آخری پوائنٹ ناظر صاحب کی اجازت سے, یہ جو ان صاحب نے ندیم صاحب نے کیا تھا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یس ان حالات کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں انقلاب ہو سکتا تھا. زار کا پرابلم یہ تھا کہ 1905 سے لے کے اس سے پیچھے بھی چلے جائیں, مسلسل جنگیں, مسلسل لڑائیاں. اگر آپ جنگ اور دفاعی اخراجات کم کرتے ہیں اور اس کو ڈائیورٹ کریں, میرا خیال ہے ایون پاکستان جیسے ملک میں بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی پوری FDI اگر آپ ایوریج لگا لیں 30 سال کا, سوائے یہ چائنیز اکانومی کے جو ہم چائنیز پروجیکٹ کے جو ہم پر برڈن بن گیا اور اب سب سے زیادہ قرضے وہ ہیں, FDI $1 بلین $2 بلین سے زیادہ کا آتا نہیں ہے. بھائی اگر آپ کا بجٹ جو ہے وہ لیٹ سے دفاعی بجٹ 12 سے 19 بلین ڈالر کا ہے, $9 بلین کا ہے, $9 بلین اگر آپ دشمنیاں ختم کر کے ہر سال اپنی اکانومی میں لگائیں گے تو آپ کا بہت اچھی طرح جائے گا. بالکل اسی طرح جو آپ $17 بلین سے زیادہ کی سبسڈیز دے رہے ہیں اپنے امیر لوگوں کو, ٹیکسٹائل والوں کو, آپ سرجیکل گڈس والوں کو, اسٹاک ایکسچینج کے سٹے بازوں کو, وہ اٹھا کر آپ ڈائریکٹ کریں تو یو کوڈ اسٹل سروائیو. اور وہاں پر جو آپ نے بات کی کہ جی انڈسٹریز نہیں آئی تھی, جب گورے یہاں پر آئے ہندوستان میں, ہندوستان جو ہے وہ گلوبل اکانومی کو 23% کنٹریبیوٹ کرتا تھا, 47 میں جب گئے وہ 5% ہو گیا ہے. چائنا بیفور آف سینچری آف ہیومیلیشن 24% سے زیادہ گلوبل اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرتا تھا. اوپیم وار, سینچری آف ہیومیلیشن کے بعد اس کی اکانومی کہاں کھڑی تھی. تو لینن نے میرے خیال سے جو چیز ویژولائز کی تھی کہ اب یہ جو کلونیل پاورز ہیں یہ کوئی انڈسٹریز کو فروغ نہیں دیں گے. انڈسٹریز جو ہے وہ جو بھی ریولیوشنری گورنمنٹ آئے گی وہی کرے گی, اور اس نے دکھایا جہاں جہاں ریولیوشنری گورنمنٹ آئی, چاہے وہ ویتنام میں ہو, چائنا میں ہو, رشیا میں ہو, انہوں نے کیا. کیونکہ اگر وہ انڈسٹریز لگا رہے ہوتے تو سمجھ میں آتا, اٹ میک سینس. ہمارے یہاں پاکستان کی بورژوازی کا یہ حال ہے کہ پاکستان میں ساری ڈی انڈسٹریلائزیشن نواز شریف کے دور میں ہوئی. جتنے IMF ورلڈ بینک کے انہوں نے معاہدوں پہ سائن کیے. کیوں؟ کیونکہ ان معاہدوں کی وجہ سے آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھا, آپ کے انرجی کی کاسٹ بڑھی, آپ کے ان ریسٹرکٹڈ امپورٹ ہوئی. ان تینوں اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی بڑھ گئی, آپ کی صنعتیں تباہ ہو گئیں اور ریئل اسٹیٹ بوم ہو گئی. جاویدہ سیمنٹ بند ہوا, وہاں ریئل اسٹیٹ ہو گئی. زیل پاک سیمنٹ بند ہوا, وہاں ریئل اسٹیٹ آ گئی. ابھی اسٹیل مل بھی کل بند ہوگا تو اس پہ بھی ریئل اسٹیٹ آ جائے گی. تو اس پورے دور میں کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے. میرے خیال سے آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے, جو میں کوشش کر رہا ہوں, مجھے تو ابھی تک جواب نہیں ملا, کہ دنیا میں صرف 22% مینوفیکچرنگ میں لوگ وابستہ ہیں. اس کا مطلب ہے دنیا کے سارے ملک انڈسٹریلائز ہو ہی نہیں سکتے. آپ کیسے کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جب 22% مینوفیکچرنگ کے ساتھ ہر شعبے اکانومی کے ہر شعبے میں گلٹنگ ہے, ہر شعبے میں بہتات میں, تو پھر دنیا میں آپ انڈسٹریلائز
کیسے کریں گے؟ جب مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی آپ ورکنگ کلاس کیسے پیدا ہوگی؟ ویمن ایمنسپیشن کس طرح ہوگی؟ یہ میرے خیال سے بڑے سوال ہیں آج کے. تھینک یو ویری مچ. اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا افراسیاب خٹک صاحب, آپ تشریف لائے, عبدالستار صاحب, اور آپ سب خواتین و حضرات کا تھینک یو ویری مچ. شکریہ. تھینک یو.